बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी वॉइस क्लियर है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। शुक्र है उस परवरदिगार का जो तमाम जहानों का रब और पालने वाला है। यकीनन अल्लाह और उसके फरिश्ते रहमत और शफ़क़त और इनायत नाजिल करते रहते हैं नबी पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए ईमान लाने वालों, तुम भी उन पर रहमत भेजते रहा करो और तुम भी अल्लाह ताला से दुआ करते रहा करो कि अल्लाह उनके ऊपर और दुरूद भेजे और रहमत भेजे, सलाम भेजा करो। अम्मा बाद, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और मोहतरम ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुताला कुरान अकेडमी की जानिब से हो रही ऑनलाइन मुताला कुरान क्लास नंबर 75 में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल हो। तो नाजरीन, जैसा कि आप सभी अच्छे से जानते हैं, सूरह तगाबुन की आयत नंबर 1 से 10 तक का टेस्ट चल रहा है और कल हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हुआ, यानी कि सिर्फ 2 क्वेश्चन का आंसर ही हो पाया था। तो जिन साथियों की कल की क्लास मिस हो गई है या वो अगर दोबारा सुनना चाहते हैं तो वो मुवाहिद चैनल पर जाकर उस क्लास को सुन सकते हैं। तो इंशाल्लाह आज बचे हुए टेस्ट को हम आज कंप्लीट करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 5 तक इंशाल्लाह पूरा टेस्ट आज कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी। तो और मुझे उम्मीद ये है कि आप सभी पूरी तैयारी के साथ आए होंगे। और टेस्ट का प्रोसेस भी कल बता दिया गया था और आज भी मैं सरसरी सा आप लोगों के सामने बता देती हूँ कि आपका सवाल, टेस्ट का प्रोसेस इस तरह से होगा कि आपका सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर होगा और जिन लोगों को आंसर आता होगा वो हैंड रेस करेंगे और जिनके हैंड रेस होंगे उनके नाम उनके आईडी के नाम से अनाउंस किए जाएंगे और जिनके नाम अनाउंस किए जाएंगे वो माइक अनम्यूट करके अपना आंसर बता सकते हैं। एक क्वेश्चन के सही आंसर की वैल्यू 20% है और 5 क्वेश्चन 100% के रहेंगे। तो अब डिपेंड करता है कि आप एक क्वेश्चन का आंसर कितने परसेंट ठीक देते हैं, ठीक है ना। अगर आप एक क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं तो इंशाल्लाह आपको 20% पूरे मार्क्स मिलेंगे। प्रोग्राम के लास्ट में सही आंसर देने वालों के परसेंटेज वाइज नाम अनाउंस किए जाएंगे। किसी को भी मेरी गुजारिश है आप सभी से कि किसी को भी क्लास लेफ्ट नहीं करनी है। अगर आपकी ये पहली क्लास भी है तब भी, क्योंकि हमारी कोशिश है इंशाल्लाह की इन आयतों का जूस आप लोगों के सामने पेश कर दिया जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने। सूरह तगाबुन आयत 3 को एक्सप्लेन करें। जी ये क्वेश्चन आपके सामने है। सूरह तगाबुन आयत नंबर 3 को एक्सप्लेन करना है, जिसमें अल्लाह ताला ने कहा है कि उसने जमीन और आसमानों को बरहक पैदा किया है और तुम्हारी सूरत बनाई और बड़ी उम्दा बनाई और उसी की तरफ आखिरकार तुम्हें पलटना है। तो इस आयत को एक्सप्लेन करना है और ये क्लास में एक्सप्लेन की गई थी, आप सबने मुताला भी किया था और इसका कंक्लूजन भी हुआ था। तो मेरी गुजारिश है कि आप सबसे जो भी इस आयत में पार्टिसिपेट करना चाहें, इसको एक्सप्लेन करना चाहें, वो अपने हैंड रेस कर लीजिए। मैं देख लेता हूँ। सबसे पहले जो हैंड रेस है वो सिस्टर नाज कायनात का है, तो मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आए और इस आयत को एक्सप्लेन करें। सिस्टर नाज कायनात। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
اس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا اور تمہاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ بنائی، اور اسی کی طرف آخرکار پلٹنا ہے۔ اس آیت میں بالحق کا استعمال کیا گیا ہے۔ اگر بالحق کا استعمال خبر دینے کے لیے خبر کے لیے ہوتا ہے تو مطلب ہوتا ہے کہ سچی خبر، اور اگر حکم کے لیے ہوا ہے تو اس کی بنیاد انصاف ہے، اور اگر کسی کام کے لیے استعمال ہوتا ہے اس سے مراد کسی مقصد سے، مطلب کیونکہ جو خلق کے کام ہے اللہ نے زمین اور آسمان کو حکمت اور مقصد کے ساتھ بنایا ہے، نہ کہ بے فضول۔ اللہ بے فضول کے کام نہیں کرتا، وہ اس سے پاک ہے۔ تو جب اللہ نے اس کائنات کو بے مقصد نہیں بنایا تو کیا انسان کو بے مقصد کیسے بنا سکتا ہے؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صورت جو بنائی بڑی عمدہ بنائی، تو صورت سے مراد انسان کا صرف فیس نہیں ہے بلکہ پورا جسم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، جیسے بھی جسم دی ہے پورا جسم مراد ہے اس سے۔ اور اگر انسان کو صرف اچھی صورت ہی نہیں دی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے اور فری ول دیا ہے۔ تو اگر مطلب ہمیں اتنا سب کچھ دے دیا ہے تو کیا یہ ساری چیزیں بے مقصد اور بے فضول میں دے دیا گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا ساری چیزیں دے کے جو ہے نا وہ بھولا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا ساری چیز اس لیے دیا ہے تاکہ وہ یہ اس کائنات میں جو آئے ہیں وہ ایک مقصد کے ساتھ آئے ہیں۔ اس مقصد کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ سورہ ملک میں بھی بیان کیا اور سورہ کہف میں بھی ہے۔ تو وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں کہ ہم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے اور کون برے کام کرتا ہے، وہ اس مقصد سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ اور ایک اور مقصد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں حکومت کو قائم کریں۔ تو اور یہاں پہ آخر کار جو ہے تمہیں پلٹنا ہے۔ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ اب ہم اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی آخر کار ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہی پلٹنا ہے۔ اور پلٹنے سے مراد یہ ہے کہ ہم نے جو اس دنیا میں جو بھی کام وغیرہ کیے ہیں اس کی جواب دہی ہمیں دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس ہی واپس جانا ہے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ جی بہت شاندار، بہت بہت شکریہ سسٹر، آپ نے اس آیت کو اتنی بہترین طریقے سے ایکسپلین کیا۔ اب میں دیکھ لیتا ہوں جو نیکسٹ ہینڈ ریز ہے ہمارا سسٹر ہانیہ خان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اس نے زمینوں اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا ہے، یعنی با مقصد اور حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی ہے کہ تمہاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ بنائی ہے، کہ کائنات میں اللہ نے انسان کو بہترین صورت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ صورت سے مراد محض انسان کا چہرہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد انسان کی پوری جسمانی طاقت ہے، اور وہ قوت صلاحیت بھی اس کے مفہوم میں شامل ہے، جو اس دنیا میں کام کرنے کے لیے انسان کو عطا کی گئی ہے، اور اعلی درجے کا ذہن دیا گیا ہے جس سے وہ کام کر لے، وہ اپنے راہ اعمال کا خود انتخاب کرتا ہے۔ انسان کو یہاں تک کہ آزادی دے دی گئی ہے کہ وہ چاہے تو اللہ کو اپنا رب مانے، ورنہ جس سے چاہے اپنا رب مانے، اور اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے بے شک، بلکہ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے، اور ہمیں صرف لوٹنا نہیں ہے بلکہ اللہ کی دی گئی اختیارات کی جواب دہی کرنی ہے۔ جزاک اللہ۔ جی بہت بہت شاندار، بہت شکریہ آپ کا اس آیت کو ایکسپلین کرنے کے لیے۔ جو ہمارا نیکسٹ ہینڈ ریس ہے وہ سسٹر شمع پروین کا ہے، تو میں گزارش کروں گا کہ سسٹر آئیں اور اس آیت کو ایکسپلین کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وعلیکم نے السلام۔ زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا ہے اور تمہاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ بنائی ہے، اور اسی کی طرف آخرکار تمہیں پلٹنا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان بڑی برحق حکمت کے ساتھ بنایا ہے اور تمہاری صورتیں بڑی عمدہ بنائی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بیسٹ کریشن جو کیا ہے وہ انسانوں میں سے ہے. انسان کی اللہ تعالیٰ نے سب سے بیسٹ کریشن کی ہے. تو بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی ہی صورت پسند نہیں آتی، اپنے آپ میں ہی کمی ڈھونڈتے ہیں شیشے میں دیکھ کر. میری ناک ایسی ہونی چاہیے تھی، میرے یہ پیسے ہونے چاہیے تھے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیشہ دوسروں میں ہی ایپ ڈھونڈتے ہیں، ٹٹولتے ہیں کہ اس میں ایسی صورت ہے، اس کی ایسی ہے. اور خاص طور سے جب کسی کا کوئی رشتہ لے کر جاتا ہے تو اس لڑکی میں کمی ڈھونڈتے ہیں کہ اس کی یہ ایسی ہونی چاہیے تھی، ناک ایسی تھی، آنکھ ایسی ہونی چاہیے تھی، قد چھوٹا ہے. اگر اس کا قد چھوٹا ہے یا لمبا ہے، کالی ہے، تو وہ خود اپنے آپ تو اس نے اپنے آپ کو نہیں بنایا ہے، اسے بنانے والا بھی اللہ ہی ہے. کسی بھی طرح کالا ہے کوئی گورا ہے، اس کو بنانے والا اللہ ہی ہے. تو ہمیں اس بات پہ غور کرنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کو کالے گورے سے یا ناگ نقشے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ کیا دیکھتا ہے؟ دل دیکھتا ہے. دلوں پہ نظر ہے اللہ تعالیٰ کی، ہمارے اعمال پہ نظر ہے کہ ہمارے دل کیسے ہیں. کالے ہو گئے، جنگ لگ گئے، کیا صاف ہے، کیسے ہمارے دل ہیں اور ہمارے اعمال کیسے ہیں. ہمیں اپنے اعمال کو لے کر اس کی طرف جانا ہے، پلٹنا ہے، اسی کی طرف ہمیں قیامت کے دن اپنا منہ دکھانا ہے. تو ہمیں یہ اس بات پہ بہت دھیان دینا چاہیے. ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے راہ میں ہمیں نیک اعمال کرنے چاہیے. جزاک اللہ خیر. جی بہت شکریہ. اگلا ہینڈ ریز ہے شیخ سر کا. میں گزارش کروں گی شیخ سر سے کہ وہ پلیز مائک انمیوٹ کر کے آنسر کر دے سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام اس ورحمۃ اللہ. آیت نمبر 3 کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے: اس نے زمین اور آسمانوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور تمہاری صورت بنائی اور بڑی اچھی بنائی ہے، اور اسی کی طرف آخر کار تمہیں پلٹنا ہے. صدق اللہ العظیم. تو یہ 3 نمبر کی آیت کا کچھ اس طریقے سے مطالعہ میں نے کیا ہے کہ یہ جو 3 نمبر کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں بیان کی ہے. جس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور حکم کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے. بالحق، یہ جو ورڈ آیا ہے یہ حق کے لیے بولا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حکم جس کی بنیاد انصاف پر ہو، اس بات کے لیے بولا جاتا ہے. تو مقصد ہوتا ہے سیدھی اور درست بات. جب کسی کے بات کے لیے یہ بولا جاتا ہے تو کام کے لیے یہ لفظ استعمال بھی ہوتا ہے. تو مراد ایسا کام ہوتا ہے جو حکمت بھرا ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی بنایا ہے وہ پورا حکمت کے ساتھ میں بنایا ہے. پھر دوسری بات یہاں پر یہ بتائی گئی ہے کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہترین صورت، بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے. صورت سے مراد انسان کا چہرہ نہیں ہے، بلکہ اس کی پوری جسمانی جو بناوٹ ہے، پورے جو اعضاء ہے وہ ایک دم صحیح طریقے سے اس میں ہیں. اور اس کے مطلب میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر سمجھو ناک کی جگہ اگر کہیں چینج کر رکھ دی جاتی تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہو سکتا تھا. تو اس نسبت سے یہاں پر یہ بات آئی ہے کہ اس کو بہترین صورت میں پیدا کیا گیا ہے. تو ان 2 باتوں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو آیت کے تیسرے جملے میں آتی ہے اسی کی طرف آخر کار تمہیں پلٹنا ہے. یعنی کہ انسان کو جو زندگی دی ہے 50 60 70 سال کی جو بھی زندگی ہے، اس کے بعد میں نہ ختم ہونے والی زندگی کی اور پلٹنا ہے. تو ظاہر سی بات ہے ایک حکمت بھرا اور با مقصد نظام کائنات ہے، اور اللہ تعالیٰ کا پورا اختیار ہے، اور اس کا حکمت کا تقاضا بھی یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ بے نقل اونٹ کی طرح اس نے ہمیں یہاں پر اس دنیا میں غیر ذمہ دار بنا کر چھوڑا نہیں ہے، بلکہ پورا گائیڈنس کے طور پر قرآن مجید ہمیں عطا کیا ہے. تو ہمیں یہاں پر زندگی کس طریقے سے گزارنا ہے اس کے لیے بھی یہ پورا مینیول ہے. جیسے کہ کسی گاڑی اگر بنتی ہے تو انجینئر پہلے کیا کرتا ہے، اس کے لیے اونرس مینیول بول کے بنا دیتے ہیں، 2 ویلر ہے، 4 ویلر ہے، یا جو بھی گاڑی ہے، تو اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے. اسی طرح سے ہمیں بھی زندگی کس طریقے سے گزر بسر کرنا ہے،
اور किसके क्या हुकूक है उसके ताल्लुक से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में पूरा गाइडेंस किया है। और फिर यहाँ से ज़िंदगी गुजार कर जाने के बाद में उसकी पूछगछ भी होने वाली है और उसके हिसाब से उसको जन्नत या दोज़ख जो भी है उसको मिलने वाली है। जज़ाकल्लाह खैर। जी, बहुत शुक्रिया शेख सर। नेक्स्ट हैंड रेज है सिस्टर इरम सैफी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उसने जमीन और आसमानों को हक के साथ पैदा किया है और तुम्हारी सूरत बनाई और बड़ी उम्दा बनाई और उसी की तरफ आखिरकार तुम्हें पलटना है। इस आयत में एक के बाद एक 3 आयतें बयान की गई हैं, 3 बातें बयान की गई हैं। पहली बात यह है कि अल्लाह ने यह कायनात हक के साथ पैदा की है, बिलहक। हक के साथ का लफ्ज जब खबर के लिए बोला जाता है तो मुराद सच्ची खबर होती है। हुक्म के लिए बोला जाता है तो मतलब होता है वह हुक्म जिसकी बुनियाद इंसाफ पर हो। बात के लिए बोला जाता है तो मकसद होता है सीधी और दुरुस्त बात। और जब किसी काम के लिए यह लफ्ज इस्तेमाल हो तो मुराद ऐसा काम होता है जो हिकमत भरा और अकल के मुताबिक हो, ना कि बेमतलब और फजूल। अब यह जाहिर है कि खल्क एक काम है, इसलिए कायनात को पैदा करने को हक के साथ कहने का मतलब जरूरी है कि यह कायनात कुछ खेल के तौर पर नहीं बना दी गई, बल्कि यह एक हिकमत वाले खालिक का बहुत ही संजीदा काम है। इसकी हर चीज अपने पीछे एक मुनासिब मकसद रखती है और यह मकसद रखना उसमें इतना नुमाया है कि अगर कोई अक्लमंद इंसान किसी चीज की नौइयत को अच्छी तरह समझ ले तो यह जान लेना उसके लिए मुश्किल नहीं होता कि एक चीज के पैदा करने का मुनासिब और हिकमत से भरपूर मकसद और क्या हो सकता है। दुनिया में इंसान की सारी साइंटिफिक तरक्की इस बात की गवाही दे रही है कि जिस चीज की नौइयत को इंसान ने गौर फिक्र और जांच पड़ताल से समझ लिया, उसके बारे में यह बात भी उसे आखिरकार मालूम हो गई वह किस मकसद के लिए बनाई गई है, और उस मकसद को समझकर ही इंसान ने वह अनगिनत चीजें इजाद कर ली जो आज इंसानी समाज में इस्तेमाल हो रही है। यह बात हरगिज मुमकिन ना होती अगर यह कायनात किसी खिलंडरे का खिलौना होती जिसमें कोई हिकमत और मकसद काम न कर रहा होता। दूसरी बात यह कही गई है कि इस कायनात में अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन सूरत पर पैदा किया। सूरत से मुराद सिर्फ इंसान का चेहरा नहीं, बल्कि इससे मुराद उसकी पूरी जिस्मानी बनावट है और वह कुव्वतें और सलाहियतें भी इसके मतलब में दाखिल हैं जो इस दुनिया में काम करने के लिए आदमी को दी गई हैं। इन दोनों हैसियतों से इंसान को जमीन के जानदारों में सबसे बेहतर बनाया गया है और इसी वजह से वह इस काबिल हुआ है कि उन तमाम मौजूद चीजों पर हुकूमत करने जमीन और उसके आसपास पाई जाती हैं। उसको खड़ा कद दिया गया, उसको चलने के लिए इंतहाई मुनासिब पाँव दिए गए, उसको काम करने के लिए सबसे ज्यादा मुनासिब हाथ दिए गए, उसको ऐसे खवास और जानकारियों के ऐसे आलात दिए गए जिनके जरिए से वह हर तरह की जानकारी हासिल कर सकता है। उसको सोचने और समझने और मालूमात को जमा करने, उनसे नतीजे निकालने के लिए एक आला दर्जे का ज़हन दिया गया। उसको एक अखलाकी एहसास और अच्छा बुरा पहचानने की कुव्वत दी गई, जिसकी वजह से वह भलाई, बुराई और सही गलत में फ़र्क करता है। उसको एक फैसला करने की कुव्वत दी गई, जिससे काम लेकर वह अपने अमल का रास्ता खुद चुनता है और यह तय करता है कि अपनी कोशिशों को किस तरह रास्ते पर लगाए और किस पर ना लगाए। उसको यहाँ तक आज़ादी दे दी गई, चाहे तो अपने पैदा करने वाले को माने और उनकी बंदगी करे, वरना उसका इनकार कर दे या जिन जिन को चाहे अपना खुदा बना बैठे। यह जिसे खुदा मानता हो उसे खिलाफ भी बगावत करना चाहे तो कर गुजरे। इन सारी कुव्वतों और इन सारी इख्तियारात के साथ उसे खुदा ने अपनी पैदा की हुई अनगिनत जानदार और बेजान चीजों को इस्तेमाल करने का इख्तियार उसे दिया और वह अमली तौर पर इस इख्तियार को इस्तेमाल कर रहा है। इन दो बातों से जो ऊपर बयान की गई, बिल्कुल एक शारीरिक नतीजे के तौर पर वह तीसरी बात खुद ब खुद निकलती है जो आयत के तीसरे जुमले में कही गई, उसी की तरफ आखिरकार तुम्हें पलटना है। जाहिर बात है जब ऐसे एक हिकमत भरे
اور بامقصد نظام کائنات میں ایسا ایک اختیار رکھنے والا جاندار پیدا کیا گیا تو حکمت کا تقاضا ہرگز نہیں ہے کہ یہ یہاں بے نکیل کے اونٹ کی طرح غیر ذمہ دار بنا کر چھوڑ دیا جائے، بلکہ لازمی طور سے اس کا تقاضا یہ ہے کہ جاندار اس ہستی کے سامنے جواب دہ ہو جس نے اسے ان اختیار کے ساتھ اپنی کائنات میں یہ مقام اور مرتبہ دیا۔ پلٹنے سے مراد اس آیت میں صرف پلٹنا نہیں بلکہ جواب دہی کے لیے پلٹنا ہے، اور بعد کی آیتوں میں صاف طور سے بیان کر دیا گیا ہے کہ وہ واپسی اس زندگی میں نہیں بلکہ مرنے کے بعد دوسری زندگی میں ہوگی، اور اس کا اصل وقت وہ ہوگا جب تمام انسانوں کو نئے سروں سے زندہ کر کے ایک ہی وقت میں پوچھ گچھ کے لیے اکٹھا کیا جائے گا، اور اس پوچھ گچھ کے نتیجے میں انعام اور سزا اس بنیاد پر ہوگی کہ آدمی نے خدا کے لیے ہوئے اختیار کو صحیح طریقے سے استعمال کیا یا غلط طریقے سے۔ یہ سوال کی یہ جواب دہی دنیا کی موجودہ زندگی میں کیوں نہیں ہو سکتی، اور اس کا صحیح وقت مرنے کے بعد دوسری زندگی ہی کیوں ہے، اور یہ کیوں ضروری ہے کہ یہ جواب دہی اس وقت کو جب پوری انسانی نسل اس دنیا میں ختم ہو جائے اور شروع سے آخر تک کے تمام انسانوں کو ایک ساتھ دوبارہ زندہ کر کے اکٹھا کیا جائے۔ آدمی ذرا بھی عقل سے کام لے تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ سب کچھ بھی سراسر عقل کے مطابق ہے، اور حکمت اور سمجھداری کا تقاضا یہی ہے پوچھ گچھ دوسری زندگی ہی میں ہو اور سب انسانوں سے ایک ساتھ ہو۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی کے لیے دھرے کے لیے جواب دہ ہے، اسی لیے اس کی جواب دہی کا صحیح وقت لازمی طور سے وہی ہونا چاہیے جب اس کی زندگی کا کارنامہ پورا ہو چکا ہو، اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان ان تمام اثرات اور نتیجے کے لیے ذمہ دار ہے جو اس کے کاموں سے دوسروں کی زندگی پر پڑے ہوں، اور وہ اثرات اور نتیجے اس کے مرنے کے بعد ختم نہیں ہوتے ہوں بلکہ اس کے بعد ایک لمبی مدت تک چلتے رہیں، لہٰذا صحیح حساب اسی وقت لیا جا سکتا ہے جب تمام انسانوں کی زندگی کا کارنامہ ختم ہو جائے اور شروع سے لے کر آخر تک تمام انسان ایک ساتھ جواب دہی کے لیے جمع کیے جائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ جی بہت شکریہ سسٹر ارم سیٹھی، آئی ریئلی انسپائر آف یو۔ بہت شاندار آپ نے اپنی تیاری کی اور نوٹس بنائے، چاہے بھلے سے ہی ریڈنگ موڈ پہ ہی صحیح، لیکن بہت شاندار، کافی لوگوں کو اس سے کافی نیا علم حاصل ہوا ہوگا۔ وقت کی کمی کی وجہ سے میں زیادہ تعریف نہیں کر سکتی آپ کی۔ آگے چلتے ہیں، سسٹر مینا خالق کا نیکسٹ ہینڈ ریز ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی اس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، یعنی اللہ نے یہ کائنات بنا کسی مقصد کے نہیں بنائی، ہر چیز ایک حکمت اور مقصد کے ساتھ پیدا کی گئی ہے۔ یہ سب کچھ ایک نظام کے تحت چل رہا ہے، اور اس نے تمہاری صورت بنائی اور بہترین بنائی۔ یہاں انسان کی جسمانی نقش و نگار کی خوبصورتی اور اس کی بدیکی سے بنائے جانے کی ذکر نہیں ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو بہترین شکل اور فطرت دی ہے جو اس کی قدرت کے ساتھ ہے، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، یعنی آخر میں سب کو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اصلی حساب سزا کا دن آئے گا جب سب کچھ اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ انسان کو بہترین صورت اور فطرت دی گئی ہے، اس پر شکر اور اللہ کی اطاعت بنتی ہے۔ آخرت حق ہے، سب کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی میں اس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا ہے۔ برحق یہاں پہ یہ سینس لیتا ہے کہ ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے تاکہ وہ انسانوں کا امتحان لے سکے، اور انسان کو اس نے اپنے لیے بنایا ہے اور باقی سب چیزوں کو انسان کی خدمت میں لگا دیا ہے۔ سورج چاند سب انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، بادل سمندر سے پانی لے کے پانی برساتے ہیں، اور اناج ہے، بیج کو حکم دیا کہ تم پیڑ بن جاؤ، کیونکہ اللہ کے حکم سے ہی بنتا ہے، نہیں تو مٹی سے اتنا بڑا پیڑ کیسے نکل آئے گا۔
سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے لگا دیا ہے. تو سب کچھ اللہ نے بنایا انسان کے لیے، اور انسان کو بنایا اپنے لیے، کہ انس اور جنس کو پیدا کیا ہے صرف اپنی عبادت کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. بہت لمبا نہیں کھینچیں گے کیونکہ ابھی اور لوگوں کو بھی آنسر دینا ہے. تمہاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ بنائی. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو صورت بنائی ہے وہ بہت عمدہ بنائی ہے. اگر ناک لگی ہوتی سر کے اوپر تو صرف اوپر کا دکھتا، مطلب بہت ہی اچھے سینس سے بنائی ہے. اور ہاتھ ہیں، اگر انگوٹھا نہ ہوتا تو قلم نہ پکڑ پاتے. ایک آیت اس پہ بھی اتری انسانوں کے لیے کہ ہم نے تمہیں، پہلی آیت یہی تھی کہ ہم نے قلم سے تمہیں پڑھنا سکھایا. انسان کے لیے ہی ہے. اسے طور طریقہ سکھایا، رسولوں کو بھیج کے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے وحی کے ذریعے. 1,24,000 نبی آئے ہیں، جس میں 313 رسول ہیں جن کے اوپر آسمانی کتابیں بھی اتری ہیں. تو اور 4 آسمانی کتابوں کا تو ذکر خیر قرآن میں، لیکن اس کو ہم لمبا نہیں کھینچنا چاہتے. عمدہ بنائی، اور اسی کی طرف آخر کار تمہیں پلٹنا ہے. مطلب ہم لوگوں کا اینڈ جو ہے، منزل یہی ہے کہ اللہ کے پاس جا کر ہمیں ایک ایک سیکنڈ کا حساب دینا ہے. اس کے لیے یہ بھی قرآن میں ہی ذکر ہے کہ کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں دونوں کندھے پر، اور ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں. ایک ایک سیکنڈ کا سب کچھ. ہم لوگ کہہ کے بھی بھول جائیں گے کہ ہم نے کہہ دیا، کسی کو جھوٹ بول دیا یا کچھ بھی کہہ دیا تھوڑی دیر کے لیے اپنی بات اوپر کرنے کے لیے. جیسے کہ کسی نے جو 5,308 بار جھوٹ بولا، تو یہ بھی لکھا ہوگا کتنے بار جھوٹ بولا، کتنے بار غیبت کی، کتنے بار کسی کو تکلیف پہنچانے والی بات کہہ دی. کسی کا قد چھوٹا ہے، کسی کا دماغ، بھائی سب کا الگ الگ نیچر ہوتا ہے. کسی کو سائیکو بول دیا. آج کل تو 25% لوگ تو سائیکو ہیں ہی. اس ٹائم 100% میں اگر دیکھا جائے تو 25% لوگوں کا یہ سروے کیا گیا ہے. تو ہر 4 میں سے کوئی 4 لوگ کھڑے ہیں تو اس میں ایک سائیکو ہے. لیکن کسی کو کہو مت اس طرح سے، ہے نا. اگر ہم 4 لوگ کھڑے ہیں، اس میں سے اگر 3 لوگ بالکل صحیح ہیں تو سمجھ لو پھر ہم ہی سائیکو ہیں. کیونکہ یہ اس ٹائم یہ ایٹماسفیئر ایسا ہے کہ مینٹل ہیلتھ پہ بھی تمام ہو رہا ہے. جو مینٹل ہیلتھ کا تو بہت ہی برا لگتا ہے. کسی کو کچھ بھی بول دیتے ہیں، تو وہاں پہ تو بہت باریکی سے حساب ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے. اور اپنے کو دیکھنا چاہیے، خود کو حقیر سمجھو، دوسروں کو باعزت. وہاں پہ سب حساب ہو جائے گا. وہاں پلٹ کے جانا ہے، ایک ایک چیز کا حساب ہوگا. ویسے تو بہت لمبا بول سکتی تھی میم، کیونکہ اور لوگوں کو بھی بولنا ہے، اس لیے میں آج اتنا ہی بولوں گی. آپ کا تو ایک پوائنٹ ہی بہت ہی شاندار ہوتا ہے، زبردست ہمیشہ کی طرف. نیکسٹ چلتے ہیں سسٹر گلک شکردین کی طرف. سسٹر گلک شکردین، پلیز آپ آنسر کر سکتے ہیں کوشچن نمبر 3 کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ نے زمین اور آسمانوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا، یعنی بے مقصد نہیں. اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. ہر ایک چیز ایک نظام سے چل رہی ہے، ایک حکمت اور مقصد کے ساتھ. چاند اور سورج، آسمان، زمین، پیڑ، انسان، چاہے جاندار ہو یا بے جان، ہر ایک کو اللہ نے کسی نہ کسی مقصد کے ساتھ. یہاں تک کہ ایک پین، پنکھا، ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. ایک پین کی انک ختم ہو جائے تو وہ بھی بے مقصد ہے. پنکھا اگر خراب ہو جائے تو ہم اسے اتار دیتے ہیں کیونکہ وہ ہوا دیتا ہے. اگر ہوا نہیں دے گا تو بے مقصد ہے، اسے اتار دیں گے. اور اسی نے ہماری صورت بنائی اور بہت ہی بہترین بنائی، یعنی انسان کو ایک اعلیٰ شکل و صورت، سمجھ، سوچ اور عزت دی گئی. ہم خود کو دیکھ کر ہی اندازہ لگا سکتے ہیں ہماری ایک چیز کو اللہ نے کتنا پرفیکٹ بنایا ہے. کوئی کمی اس کے بنانے میں ہو ہی نہیں سکتی، بالکل پرفیکٹ ہے. یہ اللہ کی رحمت اور فضل ہے، اور اسی کی طرف پلٹنا ہے. پلٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس ہم مر جائیں گے، دوبارہ اٹھائے گئے اور یوں ہی چھوڑ دیے گئے. اللہ نے فرمایا کیا ایمان لانے کے بعد تمہیں آزمایا نہ جائے گا، تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، بلکہ ہمیں اس کی طرف پلٹ کر جواب دینا ہوگا. ہم نے کیا 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 دنیا میں، کیا کیا اعمال کیے، کیا کیا گناہ کیے، وہ سب ہمیں بتلا دے گا، اور ہم سب کو اسے قبول بھی کرنا ہوگا. جزاک اللہ خیر. جی بہت شکریہ. اگلا ہینڈ لیتے ہیں. اگلا ہینڈ رائز ہے ہمارے سامنے افضل پاٹل نام کی آئی ڈی سے. افضل پاٹل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا ہے، اور تمہاری صورتیں بنائی تو صورتیں بھی اچھی بنائی. اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ایک مقصد کے ساتھ. ہوا، پیڑ پودے، حیوان، جاندار،
سب کو ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا اور ہماری صورتیں بنائی اور صورتیں بھی اچھی بنائی اور ہمیں لوٹ کر اللہ کے طرف جانا ہے۔ اللہ ایک ایک چیز ہمیں اللہ کو ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے اور ہمیں جو بھی ہم کرتے ہیں اللہ کو ہم سب حساب دینا ہے، اچھی چیزوں کا بری چیزوں کا، ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ جی بہت شکریہ، سارے ہی آنسر آ چکے ہیں ماشاءاللہ، کافی سارے لوگوں نے کوشش کی۔ اب پڑھتے ہیں اس کی فٹافٹ فائنل آنسر کی طرف۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اب ہم ایک ہینڈ ریز ہو رہے، سسٹر علما دلشاد۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سورۃ تغابن آیت نمبر 3۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے ہی زمین و آسمان کو پیدا کیا حق کے ساتھ، یعنی بیکار میں اس نے پیدا نہیں کیا ہے زمین اور آسمان کو، حق کے ساتھ یعنی عدل اور حکمت کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، اس میں حکمت ہے، حکمت کے ساتھ پیدا کیا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی بھی چیز فالتو میں نہیں پیدا کرتا یا کوئی بھی کام فالتو میں نہیں کرتا، اس کی ہر ایک چیز میں اور ہر ایک عمل میں حکمت ہوتی ہے، کوئی بھی چیز وہ فالتو میں نہیں کرتا ہے، یہاں تک کہ چھوٹی سے چھوٹے کیڑے جو ہوتے ہیں جنہیں ہم بیکار سمجھتے ہیں، جیسے مچھر مکھی، ہم سوچتے ہیں ان کا کیا کام ہے، تو اس میں بھی اس کو اس نے پیدا کیا، اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اس نے کوئی بھی چیز فالتو میں نہیں بنائی، ہر ایک چیز میں اس کی حکمت ہے۔ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اس نے صورتیں بنائی تمہاری، وہی صورتیں، وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اس نے تو صورتیں بنائی اور وہی صورتیں بنائی جو مجھے اور آپ کو پسند نہیں آتی۔ کئی لوگوں کو تو اپنی ہی صورتیں پسند نہیں آتی کہ میری ناک ایسی ہے، میری آنکھیں اس طرح کی ہیں یا میرے کان ایسے ہیں، اور اپنی صورتوں میں ایپ نکالتے ہیں، اور کچھ لوگ تو اپنی صورتوں کو چھوڑ کر کے دوسروں کی صورتوں میں ایپ نکالتے ہیں۔ اور اگر آپ کو جانکاری دی تو یہ مطلب جانکاری ہے کہ اسلام میں کچھ ایسے مذاق ہیں جن کو نہ حرام قرار دیا گیا ہے، تو اس میں سے مذاقوں میں سے کسی کی صورت کا مذاق اڑانا یہ بھی حرام میں آتا ہے، اور دوسروں کی شکلوں میں آپ نکالتے ہیں کہ اس کا رنگ ایسا ہونا چاہیے تھا، اس کی ناک ایسی ہونی چاہیے تھی، یا اس شخص میں اپنی صورت کو اپنے ہاتھوں سے نہیں بنائیے، جو جس شخص کا مذاق بنا رہے ہیں نا، جس شخص کی صورت کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو اس شخص نے اپنی صورت کو اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا ہے، اس کی صورتوں کو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنایا ہے، تو ہم اگر دوسروں کی صورتوں میں ایپ نکالیں تو مجھے بتائیے کہ ہم کس میں ایپ نکال رہے ہیں، وہ تو ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز میں ایپ نکال رہے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے بنائی فَأَحْسَنَ، اس نے اچھی صورتیں بنائی ہیں، ہم اپنی صورتوں پہ غور تو کریں، اپنی صورتوں کو ہم دیکھیں تو صحیح، اور ہمیں تو اپنی صورتیں نہیں پسند آتی ہیں، جب ہم مرر کو دیکھتے ہیں، شیشے کو دیکھتے ہیں تو کیا ہے، شیشے کو دیکھنے کی صورت پڑھنا بھول جاتے ہیں، بس جب شیشہ دیکھ رہے تو دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں کو، اپنے کان کو، اپنے لپس کو کہ ہاں کس طریقے سے، ایسے نہیں ایسے بننا چاہیے تھا، ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو انسٹرکشن دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے یہ چیز ایسی بنائی، یہ ایسی غلط تھی، آپ کو نا لپس ہماری اس طریقے سے بنانے تھے، آپ کو ہماری آئیز ایسی بناتی تھی، نعوذ باللہ، ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز میں ایپ نکال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اس نے صورتیں بنائی، بہت اچھی صورتیں بنائی ہیں، ہم اپنی صورتوں پہ ایپ نہ نکالیں، ہم دوسروں کی بھی صورتوں میں ایپ نہ نکالیں، ایک تو دوسروں کی صورتوں میں ایپ نکال رہے ہیں، مذاق بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، مذاق بنا رہے ہیں، اس میں ایپ نکال رہے، گناہ ایک گناہ یہ ہوا، اس کے بعد جس شخص کا مذاق بنا رہے اس کا دل دکھے گا، اس کو دل آزاری ہوگا، دوسرا گناہ یہ، اس کے بعد پھر ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی چیز پہ ناشکری کر رہے، شکر ادا نہیں کر رہے، تیسرا گناہ یہ، تو گناہ پہ گناہ بھی کر رہے ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں شکر گزار بنائے، ناشکری اور دل آزاری جیسے گناہ سے بچائے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور یہ بات نہ بھولیں کہ ہمیں اسی کی طرف واپس جانا ہے، واپس لوٹنا ہے اسی کی طرف، یہ ایک دم نہ سوچے کہ ہمیں بس یہیں پہ رہنا ہے، ہرگز یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہیں پہ رہیں، اور ویسے بھی یہ تو کافروں کی سوچ ہے نا کہ
کچھ بھی ہے ہی نہیں، بس یہ جو ہے یہ دنیا کی زندگی، اس کے بعد ہمیں مر کر واپس نہیں اٹھایا جانا، یہ تو کافروں کا گمان ہے نا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم تو اسی بات پر ایمان لے کر آئے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانا ہے، اپنے رب کے پاس دوبارہ کھڑے ہونا ہے۔ جو بھی ہم نے اعمال کیے ہمیں اسے بتانا ہے، ہر ایک چیز کے بارے میں اس کو خبر ہے، ہر ایک چیز کے بارے میں اسے بتانا ہے۔ تو یہ چیز تو غلط ہے، یہ چیز تو یہ گمان کرنا ہی غلط ہے کہ ہمیں اس کی طرف لوٹ کر نہیں جانا ہے، بس دنیا ہی ہے، جو کچھ ہے دنیا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہمیں اس کے پاس واپس لوٹ کر جانا ہے، اور ہر ایک چیز کا جو بھی عمل ہم نے دنیا میں کیے ہیں اس کی خبر اس کو ہے، اور ہمیں اس کے بارے میں اس کو جواب بھی دینا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اب اس کا فائنل آنسر دیکھ لیتے ہیں۔ جتنے بھی ساتھی آئے ہیں سب نے اچھا پارٹیسپیٹ کیا اور اس آیت کو اچھے سے ایکسپلین کیا، اور لگ بھگ سبھی ساتھیوں نے اس کا وہ کریکٹلی آنسر دیا ہے۔ بس کچھ ساتھی ہیں جو اس آیت کا وہ کچھ پورشن انہوں نے ایکسپلین نہیں کیا ہے، لیکن الحمدللہ سب ساتھیوں نے اس کو ایکسپلین کیا ہے۔ آیت جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ اس نے زمین اور آسمان کو برحق پیدا کیا ہے۔ یہاں بات چل رہی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو برحق پیدا کیا ہے۔ یہاں زمین اور آسمان جب قرآن میں نام آتا ہے تو اس سے مراد پوری کائنات ہوتی ہے، یعنی نیچے زمین ہے اور اوپر 7 آسمان ہے، تو اسی کے اندر پوری کائنات ہے، یعنی وہ کائنات کو برحق پیدا کیا ہے۔ جو یہ حق کا ورڈ آتا ہے، بالحق جو قرآن میں یوز ہوتا ہے یا جو ڈکشنری میں آتا ہے بالحق کا معنی، اگر وہ کسی خبر کے لیے اگر ہم اس کو یوز کرتے ہیں تو اس سے مراد ہوتی ہے سچی خبر۔ اگر وہ کسی حکم کے لیے ہم بالحق کا ورڈ یوز ہوتا ہے عربک میں تو اس سے مراد ہوتا ہے انصاف والا وہ کام، کہ وہ جس کام کی بنیاد انصاف پر ہو۔ اگر کسی بات کے لیے بالحق کا ورڈ آتا ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے سیدھی اور درست بات، یعنی سچی بات۔ اور اگر یہ ورڈ جو بالحق ہے کسی کام کے لیے استعمال ہوتا ہے عربک میں تو اس سے مراد ہوتی ہے کہ حکمت بھرا کام، عقل کے مطابق جو کام ہوتا ہے اور بے مطلب اور فضول نہیں ہوتا، اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے اگر وہ کسی کام کے لیے یوز ہوتا ہے۔ تو یہاں ہم دیکھیں اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ جو بات کر رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کو برحق پیدا کیا، یعنی ایک کریشن کی اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں۔ تو کریشن ایک کام ہے، تو کام کو یعنی زمین اور آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ اس کا مطلب ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان یعنی پوری کائنات کو حق کے ساتھ پیدا کیا، یہ صرف فضول اور بے مقصد نہیں بنایا، اس کی ہر ایک چیز کا ایک مقصد ہے۔ اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں کائنات میں ان سب کا بھی مقصد ہے اور پوری کائنات کا بھی مقصد ہے۔ تو یہ کہ با مقصد وہ کائنات میں ہم رہ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو دوسری بات آتی ہے اس میں منطقی اسی آیت میں وہ یہ ہے کہ اس نے تمہاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ بنائی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو فرما رہے ہیں کہ اس نے تمہاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ بنائی، اس سے ایک تو ظاہری الفاظ سے یہی مطلب نکلتا ہے کہ اس نے تمہیں بہترین بنایا ہے، آپ کی صورت کو سارے جو مخلوقات ہیں ان سے سب سے افضل رکھا ہے، آپ کو پرفیکٹ بنایا ہے، آپ کو بہترین بنایا، آپ کو خوبصورت بنایا۔ ایک جو معنی ہے وہ اس سے وہ ڈائریکٹلی یہی نکلتا ہے جو کہ وہ کچھ اسٹوڈنٹ نے بھی یہ میننگ آپ کو بتایا ہے۔ اس کے علاوہ جو اس آیت کا یہاں پر آنے کا جو مقصد ہے، اللہ تعالیٰ جو یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک برحق کائنات میں جو انسان کو بنایا ہے، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، بہترین بنایا ہے۔ یہاں صورت سے مراد صرف اس کی صورت نہیں ہے بلکہ اس کا پورا جسم ہے، اس کی وہ قوتیں ہیں، وہ صلاحیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہیں، اس کی وہ فری ول ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے کہ چاہے تو وہ صحیح راستے پہ چلے، چاہے تو وہ غلط راستے کو چوز کرے۔ اس کی وہ کی مورل ویلیوز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے، اس کے اندر جو سچائی ہے اس کی سمجھ بھی رکھی ہے، نیکی کی سمجھ بھی رکھی ہے، اور جو برائی ہے بدی ہے اس کی سمجھ بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اختیار والی مخلوق کو اس کائنات میں بھیجا ہے۔ تو اس سے مراد پوری ایک انسان کی جسمانی بناوٹ ہے، اس کے اندر جتنی بھی قوت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، جتنی بھی مورل ویلیوز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، سب مراد ہے اس سے کہ اس نے تمہاری صورت بنائی، بڑی عمدہ بنائی۔ اب یہ اوپر کی جو باتیں ہیں، ایک برحق کائنات میں ایک انسان جیسی مخلوق کا ہونا، جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور بھی دیا ہے، اس کو صحیح اور غلط کی سمجھ بھی دی ہے، اس کو فری ول بھی دی ہے، چاہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا باغی بھی بن سکتا ہے، چاہے تو اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بھی بن سکتا ہے، چاہے تو غلط راستے پہ چل سکتا ہے، چاہے تو صحیح راستے پہ چل سکتا ہے۔ یہ فری ول بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور یہ کائنات کا ایک مقصد ہے۔ تو اس سے ایک منطقی جو رزلٹ نکلتا ہے وہ یہی ہے جو آیت میں تیسری بات کہی گئی ہے
وہ تیسری بات یہ ہے، اور اسی کی طرف آخرکار تمہیں پلٹنا ہے. یعنی آپ یہ نہ سمجھے کہ ایک بامقصد کائنات میں اشرف المخلوقات کو بنا کے اللہ تعالیٰ اتنے سارے اختیارات اس کو دے کر صرف ایسے ہی چھوڑ دے گا. نہیں، بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہے. اور یہاں پلٹنے سے مراد صرف یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کو جانا ہے، یہاں سے وہ یہاں کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر سلام کرنا ہے، صرف یہ کی ملاقات کرنی، صرف یہ نہیں ہے. پلٹنے سے مراد یہ ہے کہ جواب دہی کے لیے پلٹنا ہے. یعنی آپ نے اس جو بامقصد کائنات تھی، اس میں آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے اپنی فری ول کا استعمال آپ نے کیسے کیا ہے، آپ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلے یا غیر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلے. تو اس جواب دہی کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کو پلٹ کر جانا ہے. تو یہ آیت میں 3 باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے مقصد کے ساتھ بنایا ہے، کوئی فضول اور بیکار نہیں بنایا ہے. کائنات میں ہر چیز ایک مقصد رکھتی ہے. اس مقصد بھری کائنات میں، حکمت بھرے نظام میں، ایک اختیار رکھنے والی مخلوق کا ہونا جو کہ انسان ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے صحیح اور غلط کی سمجھ بھی دی ہے، یہ منطقی رزلٹ آٹومیٹک نکالتی ہے کہ اس کو جواب دہی کے لیے پلٹنا ہے اس کائنات کے بنانے والے کی طرف. وہ جواب دہی کے لیے پلٹنا ہے. تو یہی آیت میں جو 3 باتیں ہیں، اس کا منطقی جو نتیجہ ہے وہ یہ نکلتا ہے. تینوں میں آپس میں ریلیشن یہ نکلتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو لاسٹ میں بات ہے وہ بالکل یہ الگ ہے، کہ شروع میں 2 باتیں الگ ہیں، لاسٹ میں الگ باتیں نہیں. تینوں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بات کیوں کہنا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل دی ہے لاجیکل کہ انسان کو اس دنیا کے بعد دوسرے عالم میں اٹھا کر زندہ کیا جائے گا اور اس سے حساب کتاب لیا جائے گا. تو یہ اسی آیت سے ثابت ہے. یہ آخرت کی دلیل ہے کہ مقصد بھری کائنات ہے، اور اس کائنات میں اشرف المخلوق کا ہونا، اس کو اختیار والا بنایا جانا، یہ خود بخود اس رزلٹ پہ انسان پہنچے گا، غور و فکر کرے گا کہ اس کو جواب دہی کے لیے اٹھنا ہے، اس کو یہاں سے مرنے کے بعد جا کر اپنے رب کو جواب دینا ہے ہر ایک چیز کا. جزاک اللہ خیر. جی بہت شکریہ. بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف. تو اگلا کوشچن یہ رہا آپ لوگوں کی اسکرین پر. کوشچن نمبر 4 سورہ تغابن آیت نمبر 7 کو ایکسپلین کریں. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر. انکار کرنے والوں نے بڑے دعوے سے کہا کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے. ان سے کہو نہیں، میرے رب کی قسم، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے. اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. کافی سارے ہینڈ ریز آ چکے ہیں. پہلا ہینڈ ریز لے لیتے ہیں سسٹر ناز کائنات کا. جی سسٹر ناز کائنات، آپ آنسر کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. انکار کرنے والوں نے بڑے دعوے سے کہا کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے. ان سے کہو نہیں، میرے رب کی قسم، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے. اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. انکار کرنے والوں کے پاس نہ عقلی بنیاد ہے، نہ علمی بنیاد ہے، علمی بنیاد ہے. ان کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ مطلب کہ دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے. وہ آخرت کا انکار بس بھی کر دیتے ہیں، بنا کوئی دلیل کے آخرت کا انکار کر دیتے ہیں. اور یہ لوگ آخرت کا انکار اس لیے بھی کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ قیامت میں فرمایا ہے کہ اگر انکار کرنے والے آخرت کا اقرار کر لیں تو انہیں اپنے اعمال سدھارنے ہوں گے. اس لیے یہ لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی لیے یہ لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ اگر آخرت کا اقرار کریں گے تو ان کو اپنے پیچھے والے جو بھی اعمال وغیرہ تھے نا، جو برے کام یہ کر کے آ چکے تھے، ان سب کو سدھارنا پڑے گا، اور یہ لوگ ایسا کرنا نہیں چاہتے ہیں. اب ایگزام میں سمجھ نہیں آ رہا. سوال اٹھتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی سے یہاں پر قسم کیوں کھلوائی، قسم کھلوا کے لیے کیوں کہا کہ نہیں، میرے رب کی قسم ہے تم ضرور اٹھائے جاؤ گے. تو کیوں کھلوائی؟
تو یہاں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ نبی کے سامنے کون ہے اور یہ بات کس سے کہا جا رہا ہے. تو ان کے سامنے جو ہے وہ کفار مکہ ہے. تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے دیکھا ہے بڑے ہوتے ہوئے. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت پر کام نہیں کر رہے تھے تو پورا مکہ جو ہے نا ان کے اخلاق کی بڑائیاں کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جو ہے ان سے سچا کوئی نہیں, ان سے جو اچھا کوئی نہیں ہے. ان کی سچ کی, ان کی اخلاق کی سب پورا مکہ جو ہے گواہیاں دیتا ہے. تب کہاں گئی میں, اور یہ بات مکہ والوں سے کہا جا رہا ہے کہ مکہ والے جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے, وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتے, اور وہ نبی کو بچپن سے جانتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قسم کھلوائی کہ وہ ضرور کہ تمہیں قسم کھلوائی کہ آ گیا نہیں, میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے دوبارہ. یہی اور پھر اللہ تعالیٰ وہ تمہیں ضرور بتا دے گا جو کچھ دنیا میں کیا ہے. وہ تمہارے سارے اعمال کو کھول کر دکھا دے گا, اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے. تمہیں مارنا, تمہیں دوبارہ زندہ کرنا اور آخرت میں تمہارا حساب کتاب لینا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ایزی ہے. جی جزاک اللہ خیر. جی بہت شکریہ سسٹر ناز کائنات. آپ کے لیے سجیشن ہے کہ جب بھی آنسر کیا کریں تو پوری اپنا کانسنٹریٹ بالکل آنسر پر رکھا کریں, ادھر ادھر آپ کا دھیان نہ جائے. اگلا ہینڈ ریز لے لیتے ہیں سسٹر ارم سیفی. سسٹر ارم سیفی آپ آنسر کر سکتے ہیں. انکار کرنے والوں نے بڑے دعوے سے کہا ہے کہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے. ان سے کہو نہیں, میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے. پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے, اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. یعنی ہر زمانے میں حق کا انکار کرنے والے دوسری جس بنیادی گمراہی میں مبتلا رہیں اور جو آخرکار ان کی تباہی کا سبب ہوئی وہ یہی تھی. اگر آخرت کے کسی انکار کرنے والے کے پاس نہ پہلے یہ جاننے کا ذریعہ تھا اور نہ آج ہے, نہ کبھی ہو سکتا ہے, مرنے کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں, لیکن ان نادانوں نے ہمیشہ بڑے زور شور کے ساتھ یہی دعویٰ کیا, حالانکہ پوری طرح آخرت کا انکار کر دینے کے لیے نہ کوئی عقلی بنیاد موجود ہے نہ علمی بنیاد. یہ تیسرا مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ اپنے رب کی قسم کھا کر لوگوں سے کہو کہ ضرور ایسا ہو کر رہے گا. سورہ یونس آیت 53 میں فرمایا, وہ پوچھتے ہیں کیا سچ مچ یہ حق ہے؟ کہو میرے رب کی قسم یہ حقیقاً حق ہے, اور تم اتنا بل بوتا نہیں رکھتے کہ اسے ظاہر ہونے سے روک دو. پھر سورہ سبا آیت 3 میں فرمایا, انکار کرنے والے کہتے ہیں کیا بات ہے کہ قیامت ہم پر نہیں آ رہی؟ کہو قسم ہے میرے رب کی, وہ تم پر آ کر رہے گی. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخرت کے لیے انکاری کے لیے آخرت اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ اسے آخرت کے آنے کی خبر قسم کھا کر دیں یا قسم کھائے بنا دیں, وہ جب اس چیز کو نہیں مانتا تو صرف اس بنیاد پر مان لے گا کہ آپ قسم کھا کر اس سے یہ بات کہہ رہے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے والے وہ لوگ تھے جو اپنی نجی جانکاری اور تجربی کی بنیاد پر یہ بات خوب جانتے تھے کہ اس شخص نے کبھی عمر بھر جھوٹ نہیں بولا. اسی لیے چاہے زبان سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیسے ہی بہتان گھٹتے رہے, اپنے دلوں میں وہ سوچ تک نہ سکتے تھے کہ ایسا سچا انسان کبھی خدا کے قسم کھا کر وہ بات کہہ سکتا ہے جس کے سچ ہونے کا اسے پورا یقین نہ ہو. دوسری یہ بات کہ آپ صرف آخرت کا عقیدہ ہی بیان نہیں کرتے بلکہ اس کے لیے بہت ہی مناسب دلیلیں بھی پیش کرتے تھے. مگر جو چیز کسی شخص کے نبی ہونے اور نبی نہ ہونے کے درمیان فرق کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا آدمی جو نبی نہ ہو وہ آخرت کے حق میں جو مضبوط سے مضبوط دلیلیں دے سکتا ہے
ان کا زیادہ سے زیادہ فائدہ بس یہی ہو سکتا ہے کہ آخرت کے نہ ہونے کے مقابلے میں اس کا ہونا زیادہ عقل کے مطابق اور زیادہ ممکن مان لیا جائے۔ اس کے برخلاف نبی کا مقام ایک فلسفی کے مقام سے بڑھ کر ہے۔ اس کی اصل حیثیت یہ نہیں کہ وہ عقلی دلیلوں سے وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ آخرت ہونی چاہیے، بلکہ اس کی اصل حیثیت یہ ہے کہ اس بات کا علم رکھتا ہے آخرت ہوگی اور یقین کے ساتھ کہتا ہے کہ وہ ضرور ہو کر رہے گی۔ اس لیے ایک نبی ہی قسم کھا کر یہ بات کہہ سکتا ہے، ایک فلسفی اس پر قسم نہیں کھا سکتا، اور آخرت پر ایمان ایک نبی کے بیان ہی سے پیدا ہو سکتا ہے۔ فلسفی کی دلیل اپنے اندر یہ قوت نہیں رکھتی کہ دوسرا شخص تو دور، فلسفی خود بھی اپنی دلیل کی بنیاد پر اسے اپنا ایمانی عقیدہ بنا سکے۔ فلسفی اگر سچ مچ صحیح سوچ رکھتا ہو تو وہ ہونا چاہیے سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اور یقیناً ہے کہنا صرف ایک نبی کا کام ہے۔ یہ وہ مقصد ہے جس کے لیے انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور اسی میں اس سوال کا جواب بھی ہے کہ ایسا کرنے کی آخر ضرورت کیا؟ اگر وہ بحث آدمی کی نگاہ میں ہو جو سورہ کے شروع سے آیت 4 تک کی گئی، تو یہ بات آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ اس برحق کائنات میں جس کسی کو کفر اور ایمان میں سے کسی ایک راہ کے اپنانے کی آزادی دی ہو، اور جسے اس کائنات میں بہت سی چیزوں کے استعمال کرنے کا اختیار اور قوت بھی دے دی گئی، اور جس نے کفر یا ایمان کی راہ اپنا کر عمر بھر اپنے اس اختیار کو صحیح یا غلط طریقے سے استعمال کر کے بہت سی بھلائیاں یا بہت سی برائیاں خود اپنی ذمہ داری پر کی ہوں، اس کے بارے میں یہ سوچنا بالکل بے عقلی کی بات نہیں۔ یہ سب کچھ جب وہ کر چکے تو آخرکار بھلے ہی بھلائی اور برے ہی برائی دونوں بے نتیجے رہے، اور سرے سے کوئی وقت ایسا آئے ہی نہیں جب اس جاندار کے اعمال کی جانچ پڑتال ہو۔ جو شخص ایسی بے عقلی کی بات کہتا ہے وہ ضرور ہی دو بے وقوفوں میں سے ایک بے وقوفی کرتا ہے، یا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کائنات ہے تو حکمت کے مطابق نہیں بنی، حکمت کے مطابق بنی ہے، مگر یہاں انسان جیسے اختیار رکھنے والے شخص کو غیر ذمہ دار بنا کر چھوڑ دیا گیا، یا پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک علل ٹپ بنی ہوئی کائنات ہے جسے بنانے میں سرے سے کسی حکمت والے کی حکمت کام نہیں آ رہی۔ پہلی صورت میں وہ ایک دو روکھی بات کہتا ہے، کیونکہ کائنات میں جس کی بنیاد حکمت پر ہو، ایک اختیار رکھنے والی مخلوق جاندار کا غیر ذمہ دار ہونا صاف صاف انصاف اور حکمت کے خلاف ہے، اور دوسری صورت میں وہ اس بات کی کوئی مناسب وجہ بیان نہیں کر سکتا کہ علل ٹپ بنی ہوئی بے مقصد کائنات میں انسان جیسے عقل رکھنے والے جاندار کا وجود میں آنا آخر ممکن کیسے ہوا، اور اس کے ذہن میں عدل اور انصاف کا تصور کہاں سے آ گیا۔ بے عقلی سے عقل کی پیدائش اور بے انصافی سے انصاف کا تصور نکل آنا ایک ایسی بات ہے جس کا ماننے والا یا تو ایک ہٹ دھرم آدمی ہو، یا پھر وہ جو بہت زیادہ فلسفہ بخارتے دماغی مریض بن چکا ہو۔ یہ آخرت کی دوسری دلیل ہے۔ پہلی دلیل آخرت کے ضروری ہونے کی تھی، اور یہ دلیل اس کے ممکن ہونے کی ہے۔ ظاہر ہے کہ جس خدا کے لیے کائنات کا اتنا بڑا نظام بنا دینا مشکل نہ تھا، اور جس کے لیے اس دنیا میں انسانوں کو پیدا کرنا مشکل نہ تھا، اس کے لیے یہ بات آخر کیوں مشکل ہوگی کہ انسانوں کو دوبارہ پیدا کر کے اپنے سامنے حاضر کریں اور ان کا حساب لیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت شکریہ سسٹر ارم۔ آگے چلتے ہیں سسٹر گلفشہ پروین کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو قیامت اور آخرت کی حقیقت کو جھٹلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل جائے گی، بھلا ہم دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے، ہمیں کون زندہ کرے گا۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جو گناہوں اور گمراہی کے راستے میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو اپنی نفس کی پیروی کرتے ہیں، کیونکہ اگر وہ یقین کر لیں گے کہ آخرت ہے اور ہمیں جواب دینا ہے تو وہ گناہ سے بچیں گے، انہیں گناہوں سے بچنا پڑے گا، اس لیے وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں اور دنیا کی زندگی میں مشغول رہتے ہیں۔
اللہ نے فرمایا کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو دوبارہ نہ اٹھائیں گے؟ جب ہم نے پہلی بار ان کو پیدا کیا ہے تو کیا ہم دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہیں؟ کیا یہ عقل نہیں رکھتے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا اے نبی ان سے کہہ دو ہم ان سب کو ضرور اٹھائیں گے، اور نبی کریم نے اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہی، یعنی اس میں کوئی جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا، سچ ہے یہ بات۔ اور دنیا میں جو کچھ کیا ہوگا ہر شخص کو اس کے اعمال کا مکمل حساب دیا جائے گا، کوئی بھی عمل چھپائے چاہے وہ چھپ کر کیا ہو یا ظاہر کر کے کیا ہو، اللہ سب قیامت کے دن دکھا دے گا۔ ہر چھوٹے بڑے اعمال کا حساب لیا جائے گا، جس میں نیک عمل کیے ہوں گے وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے کفر اور برے اعمال کیے ہوں گے وہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اور یہ سب میرے پروردگار کو کوئی مشکل نہیں ہے، یہ سب اس کے لیے آسان ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی بہت شکریہ مسٹر گلفشا پروین۔ اگلا ہینڈ رائز ہے سسٹر ارشی فاطمہ۔ جی، انکار کرنے والوں نے بڑے دعوے کے ساتھ کہا کہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ تو انکار کرنے والے اس لیے دعوے کے ساتھ کہتے تھے کیونکہ اگر وہ یقین کر لیں گے تو انہیں اللہ کا کہنا ماننا پڑے گا، تو وہ کہنا ماننا نہیں چاہتے تھے، اپنی اسٹائل سے زندگی جینا چاہتے تھے، شراب پینا، جوا کھیلنا اور سب طرح کے گناہ کرنا، دوسروں کا مال ہڑپ کر لینا۔ تو وہ سوچتے تھے یقین کر لیں گے تو پھر اتنی سخت سزائیں سب ماننا پڑے گا، تو پھر ہم کو کرنے میں تکلیف ہوگی، تو اس لیے وہ جان بوجھ کر کہتے تھے کہ اور بڑھاوا دے دے کے کہ ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ ان سے کہو نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر جا کر تمہیں بتایا جائے گا کہ دنیا میں کیا کچھ کیا ہے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہلوایا آیت میں کہ ان سے کہو رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، اور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز پہلی بار بنانا مشکل کام ہوتا ہے، بعد میں تو پھر وہ آسانی سے بنتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے کہ پہلی بار انسان نے موبائل بنایا تو ایک مشکل کام تھا، اس کے بعد تو لگاتار دھڑا دھڑ دھڑ موبائل بننے چلے شروع ہو گئے۔ کوئی بھی چیز پہلی بار، جیسے بلب بنا تھا لائٹ کا، ایڈیسن سائنٹسٹ نے بنایا تھا، اس کے بعد تو پھر خوب سارے بلب بن گئے۔ تو پہلی بار کوئی بھی چیز بنانا مشکل کام ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے پہلی بار بنا لیا تو دوبارہ بنانے میں تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں، لگ ہی نہیں رہا۔ بھائی ہم لوگ ماں کے پیٹ میں بنتے ہیں، ماں تھوڑی بناتی ہے، ماں تو وہی کھاتی ہے جو پہلے کھاتی تھی، وہی کھانا کھاتی ہے، اس سے اندر بنتے رہتے ہیں بچے کے آنکھ، ناک، کان، ہارٹ، کڈنی، لنگ، سب کچھ بن کے تیار ہو جاتا ہے، اور پیدا ہونے کے بعد ماں کے دودھ سیکریٹ ہو جاتا ہے، بچے کی ضرورت کا بھی اللہ تعالیٰ خیال رکھتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ یہاں پہ سب کچھ کر رہے ہیں تو وہاں پہ دوبارہ بنا سکتے ہیں، تو پھر اور بتایا جائے گا کہ تم کیا دنیا میں کیا کچھ کیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ وہاں پہ دوبارہ جب بنائیں گے تو ایسے ہی نہیں، کوئی کھیل تماشے کی وجہ سے نہیں، وہ اس سے پہلی والی آیت میں آیا تھا کہ برحق بنایا ہے، ایسے نہیں کہ ہم بچے گھروندا بناتے ہیں، کھیلتے ہیں بالو میں، پھر تھوڑی دیر بعد من بھر جاتا ہے تو ہٹ جاتے ہیں، ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ نے برحق بنایا ہے ہر چیز کو۔ تو ہم لوگ کو دوبارہ جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو حساب دینا پڑے گا ایک ایک سیکنڈ کا۔ اب تو یہاں پہ بھی انسان سی سی ٹی وی کیمرہ لگا لیتے ہیں، موبائل کے تھرو جان جاتے ہیں کہ ریکارڈ کر لیتے ہیں آواز، لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ تو ایک ایک چیز ٹیپ ہو رہی ہے، ایک ایک چیز کا ریکارڈ ملے گا وہاں پہ۔ ہم لوگ سوچیں گے کہ یہ کیسی اعمال نامہ ہے، یہ کیسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی بھی چیز چھپی نہیں ہے۔ جی میم۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا ہینڈ ریز لے لیتے ہیں، شیخ سر کا ہے اگلا ہینڈ ریز، سوری شمع پروین سسٹر شمع پروین۔ اگر شمع پروین اویلیبل نہیں ہے، سسٹر شمع پروین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی انکار کرنے والوں نے بڑے دعوے سے کہا ہے، یہ بات قسم کھا کے بتائی گئی ہے کہ ضرور تم اٹھائے جاؤ گے، تمہیں سب کچھ بتا دیا جائے گا، جو کچھ تم کرتے رہے ہو، تمہارے کام تمہیں بتائے جائیں گے، تمہاری ایک ایک حرکت، تمہاری ایک ایک بات، ایک ایک عمل، ہر چیز تمہیں بتا دیا جائے گا۔ انسان کر کے بھول جاتا ہے، لیکن ہر چیز ریکارڈ میں ہے، لکھی ہوئی ہے، اس لیے تو انسان اس دن چیخ پڑے گا، پکار اٹھے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے نام اعمال کو دیکھ کر، کہ جس نے بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی چیز تھی نہیں چھوڑی، کچھ بھی نہیں چھوڑا،
हम इतनी आसानी से कहते हैं कि छोटी सी तो बात है, कुछ नहीं होता, कह देते हैं कुछ भी, गुस्से में बोल दिया, छोटी सी बात थी कह दिया गुस्से में। हम खुद पुकारेंगे, परेशान हाल रहेंगे। अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में थोड़ा सा इख्तियार दिया है, वो थोड़े से इख्तियार को लेके कितने लोग पर जुल्म करते हैं, कितनी नाइंसाफियां करते हैं। अल्लाह ताला हमें इंसाफ करने वाला बनाए। यहाँ हमारी कोई ऐसी बात लोगों के शर्मिंदगी वाली बात लोगों के सामने आ जाए तो हम कितनी शर्म महसूस करते हैं, मुंह छुपाते हैं। अल्लाह ताला के सामने कैसे मुंह छुपाएंगे, कहाँ जाएंगे, एक एक बात सामने आ जाएगी। वो साजिशें, वो बदमाशी जो किए थे, दूसरों के लिए साजिश की थी, मियाँ बीवी को जो लड़ाए थे, जो चुगलियाँ की थी, अल्लाह के ताला के सामने कैसे बच पाएंगे हम? नहीं। अल्लाह ताला उस दिन की हमें बड़ी रुसवाई से हमें बचाए। उस दिन न झूठ बोल सकेंगे, न बच सकेंगे। कितनी शर्मिंदगी होगी अल्लाह ताला के सामने रहकर। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम किसी पे जुल्म ना करें। जिस दिन हमारी किताब खोली जाए तो अल्लाह ताला हमें उस दिन की रुसवाई से महफूज रखे कि शर्मिंदगी ना हो। तो बता दिया गया, उठाएगा ज़रूर, बस ज़रूर उठाएगा, सबको खबर दी जाएगी। जो कुछ तुमने अमल किए वो सब तुमको बता दिया जाएगा। और ये अल्लाह को बिल्कुल आसान है। तुम्हें लगता है कि मरने वाले इंसान को दोबारा उठा सकता है? ये तुम्हारे लिए नामुमकिन है, लेकिन अल्लाह के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये उसके लिए बड़ा ही आसान है। और ये आयत हमें कितना हौसला देती है, खास तौर पर जब हम लोगों के साथ अच्छाइयाँ करते हैं, भला करना चाहते हैं और ये लोग इस बात को गलत अंदाज से लेते हैं, ये हमें कसूरवार ठहराते हैं। अगर अच्छाइयाँ करने का बदला हमें इस दुनिया में नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं, अच्छाइयाँ करना छोड़ देते हैं, नेकी करना छोड़ देते हैं, आपस में अच्छा सलूक हम छोड़ देते हैं कि हमें तो इसका कोई सिला नहीं मिलता, कितनी भी अच्छाई कर लो इसके साथ, कितना भी अच्छा भला कर लो, कोई अच्छा सिला तो मिलता ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम थक जाते हैं, अच्छा सिला, अच्छा सलूक करते करते, नेक अमल करते हुए थक जाते। तो हमें क्या करना है, हमें थकना नहीं है। और कब तक? कयामत तक हमें नेक अमाल करने हैं, सब्र रखना है, सब्र इख्तियार करना है। और हमें सब्र रखे, वो दिन करीब आ रहा है, यानी कयामत का दिन। उस दिन हमें उसका अजर इंशाअल्लाह जरूर मिलेगा। ये तो बहुत मुश्किल है कि बदकार को उसकी सारी बदकारियों की सजा मिल जाए और एक इंसान को उसके नेक अमाल की सजा मिल जाए। इसलिए तो कयामत का दिन है, बदले का दिन, यानी फैसले का दिन। इसीलिए अल्लाह ताला मरने के बाद दोबारा सबको उठाएगा और ये अल्लाह ताला के लिए बहुत आसान है। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया सिस्टर शमा। अगला हैंड रेज़ ले लेते हैं शेख सर का। हम वालेकुम साथ अस्सलाम। यहाँ पे इनकार करने सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आपकी वॉइस ब्रेक है। जी इनकार करने बड़े से कहा कि मरने के बाद हरगिज़ दोबारा न उठाए जाएंगे। से नहीं आ रही कहो, सर, आपकी नहीं वॉइस नहीं मेरे आ रब की रही, कसम तुम एरिया जरूर। में आ जाइए। अभी आ रही? नहीं सर, नहीं आ रही, वॉइस ब्रेक है आपकी, कोशिश कर लीजिए। जी नेटवर्क का कुछ इशू है शायद। अभी ठीक है? अभी आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही है। जी ठीक है, कंटिन्यू कर देता हाँ हूँ। करिए। इनकार करने वालों ने बड़े दावे से कहा है कि वे मरने के बाद हरगिज दोबारा न उठाए जाएंगे। इनसे कहो, नहीं मेरे रब की कसम तुम जरूर उठाए जाओगे, फिर जरूर तुम्हें बताया जाएगा कि तुमने दुनिया में क्या कुछ किया है, और ऐसा करना अल्लाह ताला के लिए बहुत आसान है। तो इस आयत के तनाजुर में मैं सिर्फ शॉर्ट में रखना चाहूँगा क्योंकि तो सब बात आ चुकी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हिदायत की कि अपने रब की कसम खाकर ये ऐलान करे कि लोगों को ज़रूर दोबारा ज़िंदा करके उठाया जाएगा। इस बात की दृढ़ता तथा उसकी वास्तविकता को प्रकट करने के लिए है। इसका मतलब ये होता है कि मैं अपने रब को गवाह करके कहता हूँ कि तुम्हारा दोबारा उठाया जाना बिल्कुल होकर रहना है, इसमें रत्ती भर भी शक की गुंजाइश नहीं है। सही फरमाया अल्लाह ताला ने। जज़ाकल्लाह खैर। जी बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह से काफ़ी लोगों ने इसके आंसर किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सभी ने इसके अच्छे खासे
सही आंसर किए हैं। तो सभी का बहुत शुक्रिया, सभी ने बहुत अच्छी तैयारी के साथ आए थे। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि देखिए एक और क्वेश्चन रह गया है, तो तहम्मुल के साथ बने रहें, क्योंकि देखिए एक क्वेश्चन ये कोई ये छोड़ा नहीं जा सकता। अभी इंशाल्लाह क्वेश्चन 4 का हम कंक्लूजन के बाद क्वेश्चन 5 की तरफ हम बढ़ेंगे, और आज ही ये टेस्ट कंप्लीट होगा और आज ही रिजल्ट भी अनाउंस होंगे। तो आपसे गुजारिश है कि बने रहें बिल्कुल भी। आप ऐसा नहीं है कि क्लास लेफ्ट कर दें। अगर किसी को सोना है और वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो वो क्लास लेफ्ट कर सकते हैं, अगर, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात भी हो रही है। वैसे तो हालांकि 7 ही मिनट लेट हुए हैं अभी हम, लेकिन अभी एक और क्वेश्चन हमारा आना है बाकी। तो आप लोगों से यही गुजारिश है मेरी कि आप लोग बने रहिए। बाकी लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलती है आप लोगों के आंसर करने से, जितने भी लोग आंसर करते हैं। इंशाल्लाह हमारी आगे कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट जो हम टेस्ट रहेगा उसमें कुछ रूल्स अप्लाई किए जाएंगे, तो इंशाल्लाह वो आप लोगों को बता दिए जाएंगे। तो अभी बिना देरी के बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 के फाइनल आंसर की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह इसका आंसर आ चुका है और समथिंग 6 स्टूडेंट ने इसका आंसर दिया है, और आंसर जो था वो पूरी तरह वो करेक्ट ही था कि यहाँ असल में आखिरत का जो इनकार करने वाले हैं उनकी बात चल रही है कि वो बड़े दावे से कहते हैं कि मरने के बाद हम हरगिज उठाए नहीं जाएंगे, यानी उनका दावा यह है कि मरने के बाद कोई जिंदगी नहीं है, जबकि उनके पास इसकी ना कोई अकली बुनियाद है और ना ही कोई उनमें से किसी ने मरने के बाद जाकर देखा है, ना कोई साइंटिफिक उनके पास ऐसी दलील मौजूद है कि वो पूरी तरह दावे के साथ कह सके। लेकिन वो दावे के साथ क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि मरने के बाद की जिंदगी का अगर वो इकरार कर लें तो फिर क्या होगा, जो ये बदअमालियां दुनिया में कर रहे हैं इन सब से इन्हें रुकना पड़ेगा, इसलिए मरने के बाद की जिंदगी को बड़े दावे के साथ इनकार कर देते हैं। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया था इनसे कहो नहीं मेरे रब की कसम तुम जरूर उठाए जाओगे। अब यहाँ एक क्वेश्चन यह आता है कि जो मरने के बाद की जिंदगी का इनकारी है उसको चाहे आप डायरेक्ट ही उस चीज के बारे में बताएं या वो कसम खाकर बताएं, उसके लिए तो दोनों बातें सेम ही है, क्योंकि वो तो इनकार ही करता है। अब वो सिर्फ इस बात पे इकरार तो नहीं कर लेगा कि आप ये बात वो कसम खा कर कह रहे हैं, लेकिन यहाँ जो बात है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कसम खाई वो क्यों खाई है? एक तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी उनके सामने पूरी तरह नमूना थी। जो कुफारे मक्का थे वो जानते थे कि सादिक और अमीन है, इन्होंने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला, इन्होंने कभी जिंदगी में अमानत में खयानत नहीं करी है, उनके कैरेक्टर को वो जानते थे। उनका सिर्फ कह देना भी काफी था, लेकिन वो वो अल्लाह की कसम खाकर कह रहे हैं, तो यानी उनको यकीन आ जाना चाहिए कि जो ऐसा बंदा है जिसने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला वो अल्लाह ताला को गवाह बना रहा है, वो अल्लाह की कसम खाकर बात कह रहा है, तो यकीनन वो बात सच्ची है। सेकंड चीज इसमें यह है कि एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ ये बात कहते नहीं थे, बल्कि इसकी लॉजिकल और अक्ल में आने वाली वो दलील भी देते थे कि मरने के बाद की जिंदगी क्यों जरूरी है, वो दलीलें भी देते थे। अब एक बात यहाँ ये आती है कि एक फलसफी होता है, वो भी अगर कायनात पे गौर फिक्र करेगा तो वो भी मरने के बाद की जिंदगी पे दलीलें दे सकता है, लेकिन फलसफी और नबी में क्या फर्क होता है? फलसफी सिर्फ ये दलीलें दे सकता है कि हाँ ज्यादा चांसेस हैं कि मरने के बाद की जिंदगी हो, दुनिया को देखकर दलीलों को देखकर अक्ल और हिकमत का तकाजा ये है कि मरने के बाद की जिंदगी होनी चाहिए, वो सिर्फ इतना कह सकता है कि होनी चाहिए, और 80% या 90% चांसेस है कि होनी ही चाहिए, लेकिन वो 100% श्योर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसने अपने फलसफे से बताया, उसने अपनी मंतिक से बताया कि मरने के बाद की जिंदगी होनी चाहिए। लेकिन नबी यहाँ कसम खाकर क्यों कहता है? क्योंकि नबी एक तो उन्हें अकली दलीलें भी देता है, सेकंड चीज जो है वो नबी के फेवर में वो ये है अल्लाह ताला की वही के जरिए उनको बताया जाता है, यानी वो गैब की जो बातें हैं, गैब की जो खबरें हैं वो अल्लाह ताला उनको बता दिया करता है, और उस चीज का मुशाहिदा भी अल्लाह ताला उनको कराता है, जन्नत जहन्नुम भी उनको दिखाता है। तो वो सिर्फ नबी ही हैं, पैगंबर ही हैं जो कसम खाकर ये बात कह सकते हैं, पूरे यकीन के साथ ये बात कह सकते हैं कि मरने के बाद की जिंदगी होनी है और लाजिमन होनी है, इसलिए यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाई है।
اس کے بعد اس آیت میں فرمایا پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے. یعنی تمہیں مرنے کے بعد جو اٹھایا جائے گا صرف اس لیے نہیں کہ تمہیں مرنے کے بعد زندہ کر دیا اور بس ایسے ہی چھوڑ دیا، نہیں، بلکہ تمہیں ضرور بتایا جائے گا تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے. مرنے کے بعد جو اٹھایا جائے گا اس کا اصل مقصد بتا دیا گیا. جو کچھ تم دنیا میں کام کر رہے ہو، جو اپنی فری ول کا آپ استعمال کر رہے ہیں، آپ فری ول کا یوز کر کے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہے ہیں، یا غیر اللہ کے جو اللہ نہیں ہے، جو وہ غیر خدا ہے، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہے ہیں، تو اس چیز کا آپ سے پوچھا جائے گا، یہ بتایا جائے گا کہ دنیا میں تم نے کیا کچھ کیا ہے. اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. اور یہ کام یعنی مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ اٹھانا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ کام اللہ کے لیے بہت آسان ہے. آپ اتنی بڑی کائنات کو دیکھیں کہ اس کو تخلیق کرنا کتنا مشکل تھا. انسان کو خود کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے پیدا کیا ہے. قرآن میں بھی یہ دلیل ہے، اللہ تعالیٰ نے بار بار کہی ہے. اگر انسان کو شک ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد وہ اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا، تو وہ اپنے پیدا ہونے کی کیفیت کو دیکھ لے کہ انسان کیسے پیدا ہوا ہے. اگر آج بھی ہم اس آیت پہ غور و فکر کریں، ابھی تو ہمارے سامنے اس دنیا کا نظام چل رہا ہے، جو نسل ہے انسانی نسل وہ آگے کیسے بڑھ رہی وہ طریقہ ہمارے سامنے ہے نا، اس لیے ہم اس کے یوز ٹو ہو چکے ہیں. لیکن اگر یہ طریقہ ہمارے سامنے نہیں ہوتا انسانی نسل کی کہ وہ کیسا آگے بڑھ رہی ہے، یہ ہم نے طریقہ دیکھا ہی نہیں ہوتا کہ ماں کے رحم میں ایک بچہ پروان چڑھتا ہے اور وہ پھر انسان بن کر باہر نکلتا ہے، اس طریقے کو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہوتا. اور پھر ہمیں کوئی ایلین آ کر ہمیں بتاتا ہے کہ بھائی انسانی نسل ایسے آگے بڑھتی ہے، تو ہمیں اس کی بات پہ یقین نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ ہم کہتے ایسے کیسے پاسبل ہے کہ عورت اور مرد کے ملاپ سے ایک نطفہ جاتا ہے اور اس نطفے سے ہمارے جیسا ہی پروڈکٹ آ جائے گا وہ نکل کر، تو کوئی اس بات پہ یقین نہیں کرے گا. لیکن یہ اتنی بڑی بات ہے کہ ہم اس کو آئے دن ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ دن میں اتنے بچے پیدا ہوتے ہیں، ہر سیکنڈ دنیا میں کہیں نہ کہیں بچے پیدا ہوتے ہیں. تو ہم اس کے یوز ٹو ہو چکے ہیں اور ہم اس کو غور و فکر نہیں کرتے. یہ کتنا مشکل کام تھا. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا مشکل کام کر دیا، تو مرنے کے بعد دوبارہ انسان کو اسمبل کرنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، یہ بڑا ہی آسان کام ہے. یہی اس آیت میں بتایا گیا ہے. یعنی کہ انکار کرنے والے بڑے دعوے سے کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، جبکہ ان کے پاس نہ کوئی عقلی بنیاد ہے، نہ کوئی سائنٹیفک بنیاد ہے، نہ کوئی انہوں نے مرنے کے بعد جا کر دیکھا ہے، بلکہ ان کا دعویٰ ایسے ہی جھوٹا ہے. اور وہ دعویٰ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اگر انہوں نے مرنے کے بعد کی زندگی کو مان لیا تو پھر ان پر کچھ اخلاقی فرض ان پر عائد ہو جائیں گے. ان کے سامنے کوشچن کے ڈھیروں دروازے کھل جائیں گے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے تو وہ زندگی کیسی ہوگی، اس زندگی میں ہمیں کیا کرنا ہے. اس لیے وہ ان سب سے بچنے کے لیے اس چیز کا ہی انکار کر دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی بدعمالیاں کرتے رہیں، جو کہ سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اور پھر یہ بات نبی نے قسم کھا کر بتائی ہے، اور قسم کھا کر اس لیے بتائی کہ یقینی طور پر وہ نبی ہے، اس کی زندگی اس بات کی گواہی ہے کہ وہ صرف بات کہہ دے تو ہی کافی ہے، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. لیکن وہ پھر بھی قسم کھا رہا ہے، اس کا مطلب وہ یقینی بات ہے. اور نبی اور فلسفی میں کیا فرق ہوتا ہے کہ فلسفی صرف یہی کہہ سکتا ہے کہ قیامت مرنے کے بعد کی زندگی ہونی چاہیے، لیکن نبی یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ یہ ہو کر ہی رہے گی. اس لیے یہاں پر وہ قسم کھائیے. اور وہ صرف مرنے کے بعد کی زندگی ہے تو صرف ایسا نہیں ہے کہ تمہیں اٹھایا جائے گا، بلکہ تمہیں اٹھائے جانے کے بعد تمہیں بتایا جائے گا کہ تم دنیا میں کیا کچھ کر کے آئے ہو. اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے. جزاک اللہ خیر. جی بہت شکریہ. اور بنا دیری کے بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف. کوشچن نمبر 5 یہ رہا آپ لوگوں کی اسکرین پر. سورہ تغابن آیت نمبر 8 کو ایکسپلین کریں. میں ہینڈ ریز دیکھ لیتی ہوں ان لوگوں کے ہینڈ ریز ہیں. جی سسٹر گلفشا پروین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. جیسے پچھلے قوموں پر جو عذاب آئے اور جو تباہی آئی، اس کا سبب یہ تھا کہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور پیغمبروں کی باتوں کا انکار کرتے تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ جس سے کامیاب ہو جائے کہ ایمان لاؤ اللہ پر، یعنی صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے ایمان لانا نہیں ہے. کلمے کا کیا مطلب ہے؟ لا الہ یعنی کوئی نہیں ہے معبود، کوئی نہیں عبادت کے لائق، کوئی نہیں ہے شریک اللہ کا. پہلے ہمیں ہر اس چیز کو انکار کرنا ہوگا جو اللہ کے ساتھ شریک ہونے والی ہے. پھر ہم کہیں گے الا اللہ یعنی سوا اللہ کے
کوئی نہیں ہے معبود سوا اللہ کے۔ ایمان صرف زبان سے نہ ہو بلکہ پورے دل سے ہو۔ یہ ماننا کہ اللہ ایک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے، تو یہ ہے اللہ پر ایمان لانا۔ پھر آگے کہا کہ اور اللہ کے رسول پر، یعنی زبان سے کہہ دیا کہ ہاں اللہ بس اللہ کے پیغمبر ہیں، اور بلکہ یہ ماننا کہ وہ اللہ کے خاص بندے اور سچے رسول ہیں، اللہ کے حکم کو ہم تک پہنچاتے ہیں، غیب کی باتوں کو ہم تک پہنچاتے ہیں، اور ان کے حکم کو ماننا، ان کی فرمانبرداری کرنا، ان کے بتائے گئے راستے پر چلنا ایمان ہے۔ اور آگے فرمایا اس روشنی پر، روشنی سے مراد ہے قرآن مجید، اللہ کا کلام جو حق اور باطل کو واضح کرنے والا، دلوں کو روشن کرنے والا، منور کرنے والا اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی روشنی سے مراد قرآن اس لیے ہے کہ جس طرح روشنی خود نمایاں ہوتی ہے اور آس پاس کی تمام چیزوں کو نمایاں کر دیتی ہے جو پہلے اندھیرے میں چھپی ہوئی تھی، اسی طرح قرآن ایک ایسا چراغ ہے جس کا حق کے مطابق ہونا اپنے آپ میں خود روشن ہے۔ یہ چراغ جس شخص کے پاس ہو وہ فکر اور عمل کی ان گنت ٹیڑھی میڑھی راہوں کے درمیان حق کی سیدھی راہ صاف صاف دیکھ سکتا ہے، اور عمر بھر سیدھے راستے پر اس طرح چل سکتا ہے کہ ہر قدم پر اسے یہ معلوم ہوتا رہے کہ کون سا قدم اسے گمراہی کی راہ پر لے جا رہا ہے اور کون سا قدم اسے سلامتی کی راہ پر لے جا رہا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، یعنی اللہ ہمارے ظاہری باتوں کو، چھپی ہوئی باتوں کو، یہاں تک کہ ہم نے جو اپنے دل میں سوچا اس کو، ہماری نیتوں کو، ہمارے ارادوں کو، ہمارے اعمالوں کو اور ہمارے گناہوں کو، سب کو جانتا ہے، اس سب سے باخبر ہے، سب دیکھنے والا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی بہت شکریہ۔ نیکسٹ ہینڈ ریز لے لیتے ہیں، سسٹر رکشا پروین کا ہو گیا ہے، سسٹر ارم سیفی۔ تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو ہم نے اتاری ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے، یعنی جب یہ سچ ہے اور پوری انسانی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ قوموں کی تباہی کا اصل سبب ان کا رسولوں کی بات نہ ماننا اور آخرت کا انکار کرنا تھا، تو اسی غلط راستے پر چل کر اپنی شامت بلانے پر نہ اڑے رہو اور اللہ اور اس کے رسول اور قرآن کی پیش کی کوئی ہدایت پر ایمان لے آؤ۔ یہاں موقع محل خود بتا رہا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی روشنی سے مراد قرآن ہے۔ جس طرح باجی آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ نہیں سسٹر، آپ کنٹینیو کریں۔ جی، جس طرح روشنی خود نمایاں ہوتی ہے اور آس پاس کی ان تمام چیزوں کو نمایاں کر دیتی ہے جو پہلے اندھیرے میں چھپی ہوئی تھی، اسی طرح قرآن ایک ایسا چراغ ہے جس کا حق کے مطابق ہونا اپنے آپ میں خود روشن ہے، اور اس کی روشنی میں انسان ہر اس مسئلے کو سمجھ سکتا ہے جسے سمجھنے کے لیے اس نے اپنے علم، جانکاری اور عقل کے ذریعے کافی نہیں ہے۔ یہ چراغ جس شخص کے پاس ہو وہ فکر اور عمل کے انگنت ٹیڑھی میڑھی راہوں کے درمیان حق کی سیدھی راہ صاف صاف دیکھ سکتا ہے، اور عمر بھر سیدھے راستے پر اس طرح چل سکتا ہے کہ ہر قدم پر اسے یہ معلوم ہوتا رہے کہ گمراہیوں کی طرف لے جانے والی پگ ڈنڈیاں کدھر کدھر جا رہی ہیں اور ہلاکت کے گھڑے کہاں کہاں آ رہے ہیں، اور سلامتی کی راہ ان کے درمیان کون سی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا ہینڈ ریز دیکھ لیتے ہیں، سسٹر ارشی فاطمہ۔ جی، تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ جس طرح اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا حق ہے۔ جیسے کہ 99 نام بتائے گئے ہیں قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کی، تو ان کا سب کا ہم کو معنی بھی یاد ہونا چاہیے اور وہ نام بھی یاد ہونے چاہیے، پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں، کبیر ہیں، اور پورے 99 نام، رحمان ہے، رحیم ہے،
تو اس طرح سے اور اس کے رسول پر، اور نہیں کوئی عبادت کے لائق سوا اللہ کے. تو جو کلمہ ہم لوگ کو بتایا جاتا ہے نہیں کوئی عبادت کے لائق، تو پہلے تو ہم لوگ کو سمجھ جانا چاہیے کہ کوئی بھی چیز عبادت کے لائق نہیں ہے، صرف اللہ ہے، تاکہ شرک نہ ہو. نہیں تو پہلے تو اس زمانے میں بھی لوگ اللہ کو مانتے تھے لیکن ساتھ میں لات اور کیا کیا وہ مورتی رکھے ہوئے تھے، کہتے تھے یہ بھی شریک ہیں اسی میں. تو نہیں کوئی عبادت کے لائق سوا اللہ کے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. یہ کلمہ ہم لوگ پڑھتے ہیں تو زبان سے نہ پڑھیں، اس کو دل سے پڑھیں کہ ہمیں صرف اللہ پر ایمان لانا ہے. اب اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہیں یہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر بتا دیا ہے کہ اس طرح کی زندگی گزارو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا جی کے گزار دیا ہے کہ مال ہماری امت کے لیے فتنہ ہے. یہ نہیں کہ آج کل ہم لوگ پیسے ہی کمانے کو سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا تو ان کے کپڑوں میں 70 پیوند تھے اور گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، تو اور چٹائی پہ سوتے تھے. تو یہ وہ دکھا گئے ہیں جنت جانے کا راستہ. اب جیسے امریکہ جانا ہے تو ہوائی جہاز پہ بیٹھنا پڑے گا، گدھے پہ بیٹھ کے تو کوئی امریکہ نہیں پہنچ جائے گا. اسی طرح جنت جانے کا راستہ دکھا کے چلے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پوری زندگی گزار کے چلے گئے ہیں. تو ہم کو اسی طریقے پہ زندگی گزارنا ہے. تو ایک ہوتی مزاج سنت، ایک ہوتی شریعت سنت. تو مزاج جو تھا ان کا کہ بنا سلا کپڑا پہنتے تھے تو اتنا کرنے کے نہیں ہے، لیکن جو شریعت سنت ہے اس کو تو ہمیں اپنانا ہی ہے. تو اسی لیے کلمے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام جوڑ دیا گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو اب اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہیں، اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دکھا گئے کہ اس طرح آپ زندگی جیے. مطلب خود کو حقیر سمجھیے، دوسروں کو باعزت سمجھیے. جو آپ نے کسی کو دے دیا وہ وہاں جمع ہو گیا آخرت میں، جو اپنے اوپر خرچ کر لیا وہ تو یوز لیس ہو گیا. کیونکہ ایسے ہی ایک بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی، ان کی بیٹی کے پاس کوئی سامان آیا تھا تو انہوں نے سب دان کر دیا، تھوڑا سا اپنے لیے رکھا. تو کہنے لگی بس یہی بچا ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بچا نہیں ہے، جو دان کر دیا وہی بچا ہے، یہ بس یہی رہ گیا ہے. تو اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کلمہ کا صرف زبان سے نہ پڑھو، اس کو حقیقت میں زندگی میں اتارو. تو یہ پہلی تو لگی تھی تو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی. یہاں پہ روشنی قرآن ہے. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. تو قرآن میں انہوں نے جو روشنی مطلب بتا دیا ہے حق اور باطل کیا ہے. قرآن کو صرف عربی میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے، اس کو میننگ پڑھیے، اس کو سمجھیے، اس کے بعد اس کو اپنی زندگی میں اتاریے بھی. یہ نہیں کہ صرف عربی میں پڑھ لیا ہو گیا، وہ تو عربی میں پڑھنا ہی ہے لیکن اس کو سمجھ کے اپنی لائف میں اتارنا ہے اس کے میننگ کے ساتھ. جیسے غیبت کا ہی کتنا بڑا گناہ ہے جس کو لوگ کچھ سمجھتے ہی نہیں آج کل. ایک مردہ بھائی کے گوشت کھانے کی طرح ہے غیبت. اور حدیثوں میں تو یہ ہے کہ غیبت زنا سے بھی بری چیز ہے. تو غیبت تو اتنی عام ہو گئی ہے، بس فٹافٹ دوسروں کی تھوڑی دیر کے لیے خود کو خوشی مل جاتی ہے کہ ہم بہت اچھے ہیں، جبکہ غیبت سے کتنا پرہیز کرنا چاہیے. اور اسی طرح قرآن کو جب ہم تھام لیں گے تو ان سب چیزوں سے اپنے آپ ہی بچ جائیں گے. زندگی میں امن چین شانتی خود بخود آ جائے گی. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سے باخبر ہے. اللہ تعالیٰ ہماری گردن کے رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. وہ ہمارے دلوں کی بات بھی جان جاتا ہے، جو ہم سوچتے ہیں وہ بھی جان جاتا ہے اللہ تعالیٰ. اگر 2 لوگ بات کر رہے ہیں اس میں تیسرا اللہ تعالیٰ ہے، اور جو 3 لوگ بات کر رہے ہیں اس میں چوتھے اللہ تعالیٰ شریک ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو ہم لوگ کے اندر کی بات بھی جان جاتے ہیں، جو کہ یہاں پہ کوئی ٹیکنالوجی مشین سے بھی نہیں جان سکتے. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، اس لیے ہر ٹائم کانشیسنیس آف اللہ کے ساتھ ایک ایک پل زندگی کا گزارو تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے آخرت میں. جی بہت شکریہ باجی. جی سسٹر، ایک چیز کی تحقیق کر لیجیے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انتقال کے وقت کی 70 ان کی جو پیمند ہے وہ 70 تھے. کیونکہ انتقال کے وقت جب وہ اس دنیا سے گئے تو حجۃ الوداع کے بعد گئے، یعنی اسلامک اسٹیٹ قائم ہو چکی تھی. اس کے ایک ہیڈ کے طور پہ وہ رہتے تھے، اور بیت المال میں اللہ اور اس کے رسول کا بھی حصہ مقرر تھا، جس میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المال بھی ملا کرتا تھا. تو اگر انتقال کے ٹائم اگر 70 جو پیمند والی بات ہے اس کی ایک بار تحقیق وہ ضروری ہے، وہ آپ کر لیجئے گا. میرے علم میں ایسی کوئی نالج نہیں ہے. جی ہم کو تبلیغ جماعت والوں نے بتایا تھا جی، اس لیے ہم نے بتا دیا، کیونکہ پورا گروپ ہے ان کا، کافی لوگوں نے بتایا تھا. اور ہم نے مطلب اور دوسری بکس میں نہیں پڑھا، سب کے الگ الگ فرقے ہیں اس لیے. جی ہو سکتا ہے غلط ہو جائے. جی بالکل، میں نے اس لیے کہا کہ تحقیق کر لیجیے گا. جی لکھا ہوا ہم نے کہیں نہیں پڑھا سر اس کو. یہ تبلیغ جماعت والے کہانی سناتے ہیں تو اس میں ان کا یہ بھی تھا. جی آگے چلتے ہیں شیخ سر کی طرف. شیخ سر کا ہینڈ ریزنگ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فآمنوا باللہ ورسولہ ونور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر. صدق اللہ العظیم.
ये आयत नंबर 8 है, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरीके से है, तो ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर और उस रोशनी पर जो हमने उतारी है, जो कुछ तुम करते हो अल्लाह को उसकी खबर है। बेशक सही फरमाया अल्लाह ताला ने। तो आयत नंबर 8 का तफसीर कुछ इस तरीके से मैंने स्टडी किया है। पूरी इंसानी तारीख इस बात पर गवाह है कि कौमों की तबाही क्यों हो गई, क्योंकि उन कौमों ने रसूलों की बात को माना नहीं और साथ ही साथ आखिरत का भी इनकार वो करते रहे। अल्लाह और उसके रसूल और कुरान की उतारी हुई रोशनी से मुराद कुरान ही है। जिस तरह रोशनी खुद ब खुद नुमाया होती है और आसपास की चीज़ें जगमगा उठती है, उसी तरह से अंधेरा भी छट जाता है और रोशनी पूरी नमूदार हो जाती है। उसी तरह से कुरान भी एक नूर ही है, यानी कि कुरान को नूर ही कहा गया है। नूर से मुराद यहाँ पे सूर्य नूर में भी तफसील से इसके बारे में आया है, जो हक और बातिल को खोल खोल कर रख देता है। यह नूर जिसके पास होगा वह राह से भटकेगा नहीं, हक की राह पर गामजन होता रहेगा, सिरातुल मुस्तकीम पर चलता रहेगा जब तक वह कुरान को थामे रहेगा। हर कदम पर उसे समझ में आएगा कि सही क्या है, गलत क्या है, यह वह समझ सकेगा। इस कुरान के नूर के ज़रिए और सलामती की राह पर वो चलता रहेगा। और कुरान जो है वो हुदल नास, यानी कि सभी इंसानों के लिए नूर बनकर आया है। जज़ाकल्लाहु खैर। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार। तो सभी के आंसर आ चुके हैं, तो बढ़ते हैं इसके फाइनल आंसर की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयत नंबर 8 का आंसर तो आ चुका है, और जैसे कि सब साथियों ने एक्सप्लेन किया है, बिल्कुल ऐसा ही है कि अल्लाह हमें ईमान लाना है अल्लाह ताला पर, उसके रसूल पर और उस रोशनी पर जो अल्लाह ताला ने नाजिल की है। तो यहाँ रोशनी से मुराद कुरान मजीद है, और अल्लाह ताला पर हमें ईमान लाना है। तो ईमान लाने का तरीका यही है कि अल्लाह ताला की जो सिफात कुरान और सुन्नत में आई है हमें एज इट इज़ वही माननी है, तभी अल्लाह ताला पर ईमान मुकम्मल ईमान हमारा होगा। और रसूल पर ईमान भी हमें लाना है। रसूल पर ईमान वो यही है कि उन्हें अल्लाह के रसूल माने, सच्चा माने, और उनकी ज़िंदगी को, उनकी जो तालीमात है, उनकी जो सुन्नत है, उसको अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। और उसके बाद हमें उस रोशनी पर ईमान लाना है जो अल्लाह ताला ने नाजिल की है। तो यहाँ रोशनी से मुराद कुरान है, और दीगर जगह कुरान में अलग अलग आयतों में अल्लाह ताला ने इस रोशनी से मुराद कुरान को ही कहा है। रोशनी का काम क्या होता है कि जैसे अंधेरा होता है तो रोशनी के आ जाने से अंधेरा खत्म हो जाता है, ऐसे ही पूरी दुनिया में अंधकार है, और उस कुरान की रोशनी से आप इस दुनिया को, इस कायनात को देखेंगे तो ये अंधेरा दुनिया का खत्म हो जाएगा। यानी आपको गुमराहियों के बीच में से एक सीधा रास्ता, सिराते मुस्तकीम का जो रास्ता मिलेगा वो कुरान के जरिए से ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कुरान के अलावा आपको कहीं से वो रास्ता मिल जाएगा। और फिर अल्लाह ताला ने कहा जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। यानी इसके बाद अल्लाह ताला ने वो दावत दी कि ईमान लाओ अल्लाह पर, रसूल पर और उस रोशनी पर, यानी कुरान पर जो हमने नाजिल की है। और फिर इसके बाद इंसान के अल्लाह ताला अमल देख रहा है कि इंसान अब क्या करेगा, उस पर ईमान लाएगा, उसके अकॉर्डिंग जिंदगी गुजारेगा, या उसको इनकार कर देगा या कुफ्र करेगा। तो फिर अल्लाह ताला ने वो लास्ट में कहा जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। यानी अल्लाह ताला को उसका इल्म है जो हम करते हैं उसके बाद। तो इल्म होने का मतलब यही होता है, जैसे हम एक मिसाल के तौर पे कहते हैं ना कि तू बाहर मिल तुझे देख लूंगा मैं, इसका देखने का मतलब क्या होता है, देख तो हम उसको अंदर भी रहे हैं, लेकिन बाहर मिल मैं तुझे उस टाइम देखूंगा, इसका मतलब ये होता है कि मैं तुझसे पूछगछ करूंगा तूने ये काम ऐसे क्यों करा, या मैं तुझसे हिसाब लूंगा इस चीज का। तो यहाँ अल्लाह ताला इसी लहजे में इंसान से कह रहा है कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। यानी इसके बाद भी अगर तुम ईमान नहीं लाते उस रोशनी पे तो अल्लाह ताला को उसकी खबर है, अल्लाह ताला तुम्हें देख लेगा, और वो देखेगा कहाँ, वो आखिरत में देखेगा, और जो हिसाब किताब का दिन होगा। तो यही इस आयत का पैगाम था। और अल्हम्दुलिल्लाह इस आयत का जो आंसर दिया है वो 5 साथियों ने इस आयत का सही आंसर दी वो किया है, और बेहतरीन आंसर किया है। जज़ाकल्लाहु खैर। जी बहुत शुक्रिया। तो सारे ही क्वेश्चन हमारा हो चुके हैं। क्वेश्चन 5 सूरह तगाबुन के जो हमने डिजाइन किए थे, आयत नंबर 1 से सूरह तगाबुन आयत नंबर 1 से लेकर 10 तक का ये टेस्ट था, और इसमें 5 क्वेश्चन डिजाइन किए गए थे। एक क्वेश्चन की वैल्यू थी 20%। तो उसके हिसाब से इंशाल्लाह आप लोगों के अभी रिजल्ट
2 मिनट के अंदर अनाउंस किए जाएंगे, फिर उसके बाद दुआ होगी। तो ये बड़ी ही खुशी की बात है कि काफी लोग पार्टिसिपेट करने लगे हैं। मुताले में भी आप लोगों से गुजारिश है कि मुताले में भी पार्टिसिपेट इसी तरह कीजिए, इसी तरह आगे आइए। थोड़ा थोड़ा बोल के ही हेजिटेशन जो होती है वो खत्म होती है, तो कोशिश करना चाहिए, चाहे थोड़ा बोलें लेकिन बोलने की कोशिश करनी चाहिए। एकदम से कोई भी स्पीकर नहीं बन जाता कि वो बिल्कुल ही फ्लुएंटली बोलने लगे, उसके लिए थोड़ी थोड़ी कोशिश दरकार होती है। तो आप सभी से गुजारिश है कि थोड़ा थोड़ा बोला करें, बाकी लोगों को भी आपसे हौसला मिलता है। जी, तो बढ़ते हैं आज के टेस्ट में। जितने लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया है उसके रिजल्ट की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये 2 दिन में हमारा टेस्ट मुकम्मल हुआ है। सूरह तगाबून आयत नंबर 1 से लेकर 10 तक का हमने टेस्ट लिया है और इसमें से हमने 5 क्वेश्चन रखे थे, यानी 5 आयतों से हमने ये क्वेश्चन पेपर डिजाइन किया था। और ये क्वेश्चन पेपर ऐसा डिजाइन किया गया था कि ये हमारा पूरा रिवीजन क्लास हो गई। इन 2 दिनों में हमने जो कुछ पढ़ा था, पिछला हमने मुताला किया था, उनका ये रिवीजन इन 2 दिनों में हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है। 12 स्टूडेंट ने इस जो टेस्ट है इसमें पार्टिसिपेट किया है। इससे हमें लगता है कि जो हमारी मेहनत है और जो लोगों की मेहनत है जो मुताला में ऐड करते हैं वो वेस्ट नहीं हो रही, उससे कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है और लोगों में वो मेहनत दिख रही है। तो मैं टेस्ट का अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि जो 5 क्वेश्चन थे उसके वो किन साथियों ने कितने आंसर दिए और उनके वो कितने % उनके मार्क्स वो टोटल रहे हैं। तो नंबर 1 जो रहे हैं इन 2 दिनों के टेस्ट में सूरह तगाबुन में, वो 2 हमारे साथी रहे जिनके 100% मार्क्स आए हैं। उनमें जो पहले नंबर पे हैं, एक तो है सिस्टर गुलफ्सा परवीन जिनके 100% मार्क्स हैं, हर क्वेश्चन का आंसर अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से दिया। दूसरे हमारे शेख सर भाई सलीमुल्लाह, उन्होंने हर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही दिया, कुरान सुन्नत की रोशनी में दिया। तो ये 2 पार्टिसिपेंट हमारे ऐसे रहे हैं जिन्होंने 100% सारे क्वेश्चन इन्होंने ठीक दिए। जो दूसरे नंबर पर आए हैं वो हैं सिस्टर मीना खालिद जिनके 95% मार्क्स हैं। सिस्टर मीना खालिद, इनका एक क्वेश्चन में थोड़ी सी इन्होंने एक्सप्लेनेशन में एक चीज़ नहीं बयान की थी, इसकी वजह से जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें इनके कि 5 मार्क्स इनके कटे हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने हर चीज़ का आंसर सही दिया है। और 2 क्वेश्चन के आंसर क्योंकि इनको कहीं जाना था या जो बिजी शेड्यूल था इनकी लाइफ का, इसलिए उन्होंने रिटर्न फॉर्म में हमें भेजे हैं, तो हमने वो एक्सेप्ट भी इनके किए हैं, इसलिए इनके 95% मार्क्स हैं जो कि सेकंड नंबर पे हैं। तीसरे नंबर पे जो जो इस टेस्ट में रहे हैं वो सिस्टर अर्शी फातिमा हैं जिनके 90% मार्क्स हैं। और इन्होंने शुरू के 3 क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह एक्यूरेट दिए, सही दिए। चौथे क्वेश्चन में एक चीज़ एक्सप्लेन नहीं की थी कि इंसान की सूरत जो बनाई वो बड़ी उम्दा बनाई, तो उसके अंदर इनके 5 मार्क्स वो कटे हैं। और उसके बाद जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसके अंदर जो 5 मार्क्स हैं इनके वो कटे हैं, इसलिए 90% के साथ ये तीसरे नंबर पे हमारे इस वो टेस्ट में रहे। इसके बाद जो चौथे नंबर पे है वो सिस्टर इरम सैफी हैं जिन्होंने पहले क्वेश्चन का आंसर किया ही नहीं था, यानी जो कल थे इन्होंने पार्टिसिपेट किया नहीं था, लेकिन जो कल एक ही क्वेश्चन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और बिल्कुल आंसर उसका दुरुस्त दिया था। और आज तीनों क्वेश्चन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, तो जिसकी वजह से इनका 80% मार्क्स आए हैं। इसके बाद जो चौथे नंबर पे है वो सिस्टर नाज कायनात हैं जिन्होंने शुरू के 4 क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह एक्यूरेटली दिए और सही उसका आंसर किया, लेकिन 5वें क्वेश्चन में वो अब्सेंट रही जिसकी वजह से उनके 80% मार्क्स रहे और वो चौथे नंबर पे इस वो टेस्ट में आए हैं। 5वें नंबर पे जो है वो सिस्टर शमा परवीन है
जिन्होंने शुरू के 2 क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह एक्यूरेट दिए, तीसरा और चौथे क्वेश्चन में थोड़ी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन यानी जो आयत थी वो एक्सप्लेन होने से रह गई थी, इसलिए 5-5 मार्क्स दोनों जगह कटे हैं, और 5वां क्वेश्चन इन्होंने अटेंड ही नहीं किया, इस वजह से इनके 70% मार्क्स रह गए हैं। इसके बाद अफजल पटेल की नाम से सिस्टर थी, उनके जो मार्क्स आए हैं वो 35 हैं, और इन्होंने सेकंड क्वेश्चन का आंसर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक दिया और थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी ठीक दिया, लेकिन उसमें एक चीज एक्सप्लेन करने से रह गई थी, इसलिए इनके 35% मार्क्स रहे, बाकी क्वेश्चन इन्होंने अटेंड ही नहीं किए। उसके बाद जो सिस्टर हैं वो सिस्टर हानिया खान है, जिनके 30% मार्क्स रहे हैं। सिस्टर हानिया खान जिनके 30% मार्क्स रहे हैं, जो इन्होंने दूसरे क्वेश्चन का कल आंसर किया था, उसमें सिर्फ इन्हें 10% ही मिले थे, क्योंकि आधा आंसर इन्होंने किया था, और तीसरे क्वेश्चन का इन्होंने पूरा आंसर किया है, तो 20% इनको मार्क्स उसमें मिले हैं, तो इसलिए इनके 30% रहे हैं। इसके बाद जो हैं वो सिस्टर अलीशा अंसारी हैं, जिनके 20% मार्क्स हैं। इन्होंने एक ही क्वेश्चन को हल किया है, वो क्वेश्चन नंबर 1 था, इन्होंने पूरा उसका आंसर सही दिया था, उसके बाद इन्होंने टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया, इसलिए इनके 20% मार्क्स ही रह गए हैं। उसके बाद भाई साकिर हैं, जिन्होंने दूसरे क्वेश्चन का ही आंसर दिया है, इसलिए इनके भी 20% मार्क्स हैं, बाकी इन्होंने कोई वो क्वेश्चन अटेंड ही नहीं किया। उसके बाद सिस्टर इल्मा दिलशाद हैं, जिन्होंने तीसरे क्वेश्चन का आंसर किया, और उसमें भी जो एक बात थी कि इंसान की सूरत बनाई, बड़ी उम्दा बनाई, इसका जो दूसरा पहलू था उसको एक्सप्लेन नहीं किया, सिर्फ इंसान की जो आयत की जो जाहिरी अल्फाज थे, सूरत वाले अल्फाज थे, उसी को एक्सप्लेन किया, इसलिए सिस्टर के 15% आंसर रहे हैं। तो टोटल 12 साथी थे, जिनमें से 2 साथी अल्हम्दुलिल्लाह 100% के साथ टॉप पर रहे हैं, सिस्टर गुलफ्सा और भाई शेख सर। सेकंड नंबर पे मीना खालिक है, और थर्ड नंबर पे सिस्टर अर्शी फातिमा है। बाकी फोर्थ नंबर पे 2 साथी हैं, सिस्टर इरम सैफी और नाज कायनात। उसके बाद सिस्टर 5वें नंबर पे सिस्टर बुब्बो शमा परवीन है, और उनके बाद जो 6ठे नंबर पे हैं वो अफजल पटेल की आईडी से एक सिस्टर थी, वो हैं। उसके बाद 7वें नंबर पे हानिया खान है, जिनके 30% मार्क्स रहे, और 8वें नंबर पे सिस्टर अलीसा अंसारी और भाई मोहम्मद साकिर रहे, और 9वें नंबर पर सिस्टर इल्मा रही। तो ये हमारे टोटल आज के वो नाम थे जिन्होंने टेस्ट में पार्टिसिपेट किया। इंशाल्लाह मंडे से सूरह तगाबुन की आगे की आयतों का मुताला होगा, तो मुताले को आप ध्यान से सुने, क्योंकि आयत नंबर 11 से लेकर 18 तक जब हम मुताला कर लेंगे तो उसके बाद भी हम टेस्ट रखेंगे, भले ही वो टेस्ट हमारा 2 दिन चले या 3 दिन चले, तो ये टेस्ट का पैटर्न हम नहीं छोड़ेंगे। इससे हमें भी पता लगता है कि आप लोगों को वो कितनी आयतें समझ में आ रही हैं, और आपके इल्म से हमारा भी रिवीजन होता है, और हमें भी अल्लाह ताला उस हमारे इल्म में इजाफा करता है, और अल्लाह ताला ऐसे ही हमारे अमल को भी दुरुस्त करे। जज़ाकल्लाहु खैर। जी बहुत शुक्रिया। अब दुआ कर लेते हैं, जिन सिस्टर का दुआ में नाम है वो दुआ करा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैत्वानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सुब्बुहुन कुद्दूसुन व रब्बुना व रब्बुल मलाइकति व रूह। अल्लाहुम्मा इजन्नी मिनन नार या मुजीरु या मुजीरु या मुजीर। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। रब्बि इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बना 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 आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़ीना अज़ाबन नार व क़ीना अज़ाबन क़ब्र व क़ीना अज़ाबन हश्र व क़ीना अज़ाबद्दीन व क़ीना अज़ाबन कुल सिरात व क़ीना अज़ाबन फ़ितनति दज्जाल। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अल जन्ना। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अल आफ़िया। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। रब्बी ज़िदनी इल्मा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम।
یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رکھ، میرے دل کو آمین اپنے دین پر جما دے۔ اے اللہ ہم عاجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف عطا فرما، تو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، تو ہمیں معاف عطا فرما اور ہمیں صراط المستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے، سارے مسلمانوں کو 5 وقت کا نمازی بنا دے اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ جو اسپتالوں اور گھروں میں بیمار ہیں انہیں شفا کلی عطا فرما، اور جو ایمان والے اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کی مغفرت عطا فرما، جو بھائی بہن شادی کے لائق ہیں ان کے رشتے عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے حافظے میں قوت اور تازگی عطا فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت عطا فرما، اور جو شہید ہو گئے ہیں ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل عطا فرما۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے حوضہ کوثر کی نصیب عطا فرما۔ اے اللہ آخرت میں اپنا دیدار نصیب عطا فرما۔ سبحان ربی رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب دن واپسی لپو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اتنے تحمل کے ساتھ کیس کو پورا لیا اور اب تک جوائن کیا، اتنا لمبا کلاس کو جوائن کیا۔ تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی اب منڈے میں سورہ تغابن کے آیت نمبر 11 سے 18 تک۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ مطالعے میں پارٹیسپیٹ کے لیے آیتوں کے ڈسکشن کے لیے ان کی تحقیق کر کے آئیے گا تاکہ آپ مطالعے میں پارٹیسپیٹ کر سکیں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ کے احکاموں کا خیال رکھنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔